बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज तो दिन ही माशाल्लाह से रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन। और जुमे की जब हम बात करते हैं, इस रहमतों वाले, बरकतों वाले दिन की जब हम बात करते हैं, कहते हैं कुछ काम भी सर अंजाम देने चाहिए इस दिन, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। दुआ की जब हम बात करते हैं, कहते हैं दुआ तो इंसान की किस्मत बदल सकते हैं, तकदीर बदल सकते हैं। तो यकीनन जब आप अपने लिए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आप अपने अजीज़ों को, अपने वालिदैन को भी अपने दुआओं में शामिल रखा करो। ये ज़रूर कहूँगी कि सच सवेरा की टीम को और सच टीवी के मैनेजमेंट के लिए भी दुआ कीजिएगा, और इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी आज लाज़िमन आप लोगों ने दुआ करनी है। टॉपिक हमेशा की तरह बहुत अहम है। हालात हाज़िरा से ही रेलिवेंट चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, लेकर आते हैं। आज का टॉपिक ऐसा है जो यकीनन हम सब के बहुत ही करीब है। हम अहले मुस्लिमा की बात करते हैं। ये एक ऐसा बुज़ुर्गी वाला महीना है, अदब व एहतराम वाला ये महीना है, जिसमें हम सब पे लाजिम हो जाता है। कुछ ऐसे काम जो हमें करने चाहिए, कुछ ऐसे काम जो हमें नहीं करने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं मुहर्रमुल हराम की। ये ऐसा महीना जिसका नाम लेते ही एक छोटे से बच्चे से भी पूछें तो वो भी बड़े एहतराम अदब के साथ जो है वो बताएगा कि हाँ, इस महीने के वाक़यात क्या हैं। हमें इस महीने का जो है वो अदब व एहतराम इस महीने में जो है वो लाजिम हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है, बात हम ये करेंगे जब मुहर्रमुल हराम की हम बात करते हैं, तारीख़ में बेशुमार वाक़यात, और आज अगर हम इतने इत्मीनान की सांस ले रहे हैं, आज हम फ़ख्र से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। इस इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो भी वाक़यात हुए, जिन हस्तियों ने जो है वो इस इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी, वो हम सब के सामने है। तो इस महीने की जो फजीलत है, इस महीने की जो अज़मत है, और 4 हुर्मत वाले महीनों का ज़िक्र किया गया है, जिनमें से एक मुहर्रमुल हराम का भी ज़िक्र आता है। तो इसी पे हम बात करेंगे कि आया ऐसे कौन से अमाल हैं, आया ऐसे कौन से काम हैं जो इस महीने में हमें सर अंजाम देने चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए, और किस तरह से मुहर्रमुल हराम की जो फजीलत, जो अहमियत, जो अज़मत है, वो ना सिर्फ हम बल्कि हमारे बच्चों को जो है वो किस तरह से हम उनको बता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। फुटेज में भी आप इन तमाम चीज़ों को देख रहे होंगे कि हमें किस तरह से मुहर्रमुल हराम के महीने की इसका एहतराम करना चाहिए, इसकी फ़जीलत को किस तरह से बयान करना चाहिए, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने की जो अहमियत है, इस महीने के जो अमाल हैं, उन्हें हमें लोगों तक, अपने बच्चों तक, अपनी नई नस्ल तक जो है वो पहुंचाने हैं। तो यकीनन इंतहाई अहम टॉपिक है। इस पे इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत अहम, महीना बहुत अहम है। इस पे जितनी चीज़ें भी, जितना भी तज़किरा किया जाए, ये 2 घंटे तो यकीनन कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम तर जो मेन पॉइंट है इस मुहर्रमुल हराम, इस अदब व एहतराम वाले महीने के, इस अज़मत वाले महीने को हम इस पर तज़किरा कर सकें, डिस्कशन कर सकें। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, हमारे पहले मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। हमारे बेशतर प्रोग्राम में आप उन्हें देखते रहते हैं जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं रुबीना अय्यूब साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है रुबीना साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, माशाल्लाह से सूरज शख्सियत, इन्हें भी आप हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं जी। आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। ज़हरी साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। रुबीना साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। मुहर्रमुल हराम का हम ज़िक्र करने जा रहे हैं, इनकी अहमियत, फ़जीलत पे बात करने जा रहे हैं। बताइए नाज़रीन को, हमें आगाह कीजिए, मुहर्रमुल हराम की हुर्मत और फ़जीलत क्या है? बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस महीने की जो सबसे बड़ी फ़जीलत है वो एक तो ये है कि ये हुर्मत वाला महीना है। ये जो 4 महीने अभी आपने तज़किरा किया, एक रजब का महीना है, फिर ये मुहर्रम का महीना है, फिर ज़ुल्क़ाइदा का महीना है, जिसके मुतल्लिक हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से हमने इसके बारे में गुफ्तगू की। फिर हज का महीना है। तो खुशकिस्मती ये है कि ये महीना जो है वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से पहले नंबर पर साल आ का जाता पहला है, महीना, साल का पहला महीना। तो एक हुर्मत तो इसकी यहाँ से ही साबित हो जाती है। फिर इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने यानी जिस दिन ज़मीन और आसमान पैदा किए, उसी दिन से अल्लाह ताला ने जो है 12 महीनों का तकर्रुर जो है वो कर दिया था। फिर उसमें से भी 4 महीने जो हैं वो अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक नाजिल किया, उसमें जब आयत नाजिल
نازل ہوئیں اس حوالے سے. تو پھر اس کا جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو پھر 4 حرمت والے بزرگی والے جو مہینے ہیں ان کا بھی پھر اس کے اندر جو ہے تذکرہ کر کے یہ جو حرمت والے بزرگی والے ادب والے جو مہینے ہیں ان کی فضیلت جو ہے وہ اور زیادہ عیاں کر دی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ فیہا اربعۃ حرم، کہ اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ ذالک الدین القیم، کہ یہی دین کا جو ہے وہ سیدھا رستہ ہے. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا اور جو اللہ کے رسول نے جس بات کی تشریح کر دی اسی کو ہم دین کا حصہ سمجھیں گے. کیونکہ یہ جو مہینے ہیں مشرکین عرب جو تھے وہ اس مہینے کا ادب اور احترام تو کرتے تھے لیکن کچھ تھوڑی سی وہ غلطیاں بھی کر دیتے تھے. وہ یہ ہوتی تھی کہ ان میں تھوڑا رد و بدل کر دیتے تھے. یعنی سال کے جو 12 مہینے ہیں کبھی 13 بنا دیتے تھے، کبھی 14 بنا دیتے تھے. پھر جو دن ہیں ان کو بھی بڑھا دیتے تھے اور کبھی گھٹا دیتے تھے. لیکن جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو پھر جو ہے اس کا مطلب پھر یہ ہو گیا کہ زمانہ جو ہے گھوم پھر کے پھر اپنی واپس اسی حالت پر جو ہے وہیں پہ آ گیا. تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہو گئی. یہ جو 12 مہینے ہیں یہ قیامت تک رہیں گے، روز ازل سے تھے اور پھر اس کی ابدیت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی. جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح بیان کر دی تو پھر یہ قیامت تک اب جو ہے یہی رہیں گے، ان میں کوئی رد و بدل نہیں کرے گا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مغربی تہذیب کے پیچھے جب بھاگتے ہیں تو پھر ہم سوچتے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 سال پہلے بھی پاکستان میں یہ قانون آیا تھا کہ گھڑیاں جو ہے میرا خیال ہے 1 گھنٹہ آگے کر دیں اور 1 گھنٹہ پیچھے کر دیں. تو یہ چیز اس مہینے کے ادب کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کی حدیں جو ہیں مقرر کر دی ہیں پھر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی کرے، رد بدل کرے اس کے اندر. پھر اس مہینے کا جو نام ہے محرم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. محرم کے معنی ہے حرمت والا یعنی ادب والا. الحرام کے مہینے ہیں قابل احترام. تو پورا مطلب اس کا یہ ہو گیا کہ ادب والا قابل احترام مہینہ. یقیناً تو یہ مہینہ جو ہے نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں اس مہینے کا ادب کرنا ہے، احترام کر رہے ہیں. اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ جو ہے وہ آغاز ہی اسی مہینے سے کیا گیا ہے. اور اس کا جو آغاز ہے تھوڑی سی ڈیٹیل میں تاریخ جو ہے اس کی یہ ہے کہ ایک شخص یمن سے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو اس نے کہا کہ آپ جب کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو آپ تاریخ کیوں نہیں بیان کرتے، آپ اس کی تاریخ بھی بیان کیا کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سوچ میں پڑ گئے. وہ اس بات کو ساری رات سوچتے رہے. صبح انہوں نے مجلس شورا جو تھی وہ بلا لی اور کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے، جو مہینے ہیں، ان کا آغاز کہاں سے کیا جائے. تو لوگوں نے بہت سارے مشورے دیے. بالآخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو مشورہ ہے وہ قبول کیا گیا. انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں سے اس کا آغاز جو ہے وہ کر دیا جائے. تو یہی وجہ ہے کہ جب یہ اسلامی سال کا جب ہم پورا یہ لکھتے ہیں 1400 مطلب 45 ہجری جا رہا ہے تو ہم ہے لکھتے ہیں ساتھ. تو یہ جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو اس وجہ سے وہاں پر ہے بھی لکھا جاتا ہے. تو یہ اس کی جو ہسٹری ہے. تو پھر باقاعدہ سے اس کا جو آغاز ہے تو پھر اس کا آغاز جو ہے باقاعدہ سے ہو گیا جب مکہ سے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو اپنے ہجرت کی. تو اس کی جو فضیلت تھی اور اس کی جو اہمیت تھی، فضیلت تو ہم آگے اور بیان کریں گے تو پھر یہ اور زیادہ جو ہے وہ واضح. محترمہ سحر زیدی صاحبہ کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں محرم الحرام کی فضیلت. بیان کیجیے، بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المعصومین. آپ لوگوں کو جمعۃ المبارک کی بہت زیادہ انشاءاللہ مبارک ہو یہ دن. اور جیسے کہ ہمیشہ سے سچ توسط ایک وسیلہ بنتا ہے پیغام کو پہنچانے کا. تو توفیق خدا ہے انشاءاللہ. جس موضوع کو آپ نے منتخب کیا انتہائی اہم موضوع ہے اور چونکہ ماہ محرم الحرام کی آمد ہے تو یقیناً بات ہونی چاہیے. ہم جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے تو ہم اس کو بہت اچھے سے پلان کرتے ہیں اور اب تو ایونٹ مینجمنٹ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے
تو کیوں نہ ہم جو ہماری زندگی میں بہت اہم دن آتے ہیں یا مہینے آتے ہیں جیسے ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ محرم الحرام ہے، تو اس کی باقاعدہ تیاری کریں اور اس کو مینیج کریں اکارڈنگلی. اور تفکر سب سے زیادہ اہم ہے. یعنی جو یہ ہستیاں یا یہ دن یہ ایام میرے اور آپ کے دل کو منقلب کریں، انقلاب ہمارے وجود میں انقلاب کو بپا کریں، تو اس کے لیے سب سے زیادہ اہم غور و فکر کرنا ہے یا سوچنا ہے کہ خدا نے ان مہینوں کو، ان دنوں کو کیوں قرار دیا ہے. جیسے کہ خواہر نے بھی بیان کیا اور آپ کا بھی سوال تھا اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، تو لغوی معنی جس طرح سے بتایا کہ اس کو حرام مہینوں میں اس لیے قرار دیا گیا، یا محرم کا اپنا جو ایک لغوی معنی ہے وہ عظمت اور احترام کے معنوں میں ہے. اور اس کی عظمت یا احترام خدا کی بارگاہ میں تمام مہینے یکساں ہیں، تمام دن یکساں ہیں، مگر جس مہینے یا دن کی فضیلت بزبان وحی مجھے اور آپ کو بتا دی جائے تو اس کا احترام واجب ہو جاتا ہے. اور جس طرح سے ماہ محرم الحرام میں بھی ہم دیکھیں جو 10 دن ہیں، یکم سے 10 محرم الحرام، جس طرح سے ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے کو شروع کے 2 عشروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور آخری عشرے میں ہی خدا نے لیلۃ القدر کو، شب قدر کو قرار دیا ہے. رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحج کا پہلا، اور محرم الحرام کا بھی پہلا عشرہ. اور ان تینوں عشروں کی ہی تفسیر سورۃ الفجر کی ذیل میں بیان کی جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے جس میں قسم کھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو اس میں علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ خدا نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، صبح کی قسم کھائی ہے، تو خدا یقیناً کسی ایسی چیز کی کہ جو ارزش یا قیمت نہیں رکھتا اس کی قسم نہیں کھا سکتا. خدا نے کسی ایسی چیز کی، ایسی 10 راتوں کی، ایسی صبح کی اور ایسی 1 اور 2 کی قسم کھائی ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو ان میں جو 10 راتیں ہیں تو مفسرین کہتے ہیں یا تو یہ ماہ مبارک رمضان کی 10 راتیں ہیں آخری، ان کی قسم ہے، یا ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ ہے جس کی قسم ہے کیونکہ جناب موسیٰ کوہ طور پر ہیں. یہ 10 دنوں کا اضافہ کیا گیا، یکم ذیقعد سے آپ کوہ طور پر گئے، اور اسی لیے اسے چلہ کلیمی یا چلہ موسوی کہا جاتا ہے ان 40 دنوں کو. تو بالکل اسی طرح سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، علماء نے لکھا تیسری تفسیر یہ کہ یکم محرم سے 10 محرم کی راتیں ہیں کہ جن کی قسم ان کی حرمت اور عظمت کی وجہ سے پروردگار عالم نے قرآن میں سورۃ الفجر میں کھائی ہے. اسی لیے اس کی چونکہ کربلا سے اس کی تفسیر کو بہت زیادہ ریلیٹ کیا جاتا ہے حدیث کے مطابق، تو اس سورہ کو ہمارے ہاں سورۃ الحسین بھی کہا جاتا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام سے یا محرم سے اس کو ریلیٹ کیا جائے. تو فجر کی جو قسم ہے یہ صبح عاشور. اب ان 10 دنوں میں بھی جو سب سے زیادہ اہم دن ہے میرے اور آپ کے لیے وہ عاشورہ کا دن ہے اور تاسوعہ کی رات ہے. تسعہ یعنی عربی میں 9 کو کہتے ہیں اور عشرہ 10 کو کہتے ہیں، تو اسی لیے عاشورہ یعنی 10واں دن ماہ محرم کا. اور شب تاسوعہ یعنی 9ویں کی شب، یعنی 9ویں کا جو دن ہے اور 10ویں کی شب ہے. تو یہ شب بہت اہم ہے اور یہ دن بھی بہت زیادہ اہم ہے. اعمال کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا عمل جو ہمارے عقیدے کے مطابق ہے اس دن جس کے بارے میں بار بار کہا گیا کہ اس کو انجام دیا جائے، وہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ ہے، اور ان کی ایثار، ان کی قربانی جو انہوں نے دین اسلام کے لیے دی ہے اس پر تفکر ہے. ان کی مظلومیت کو یاد کرنا ہے اور احیاء کرنا ہے اس پیغام کا جو پیغام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے میدان کربلا میں دیا. یقین کے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. روبینہ صاحبہ، بات ہوئی یوم عاشوراء کی، محترمہ سحر زیدی نے ذکر کیا کہ بہت ہی اہم وہ دن اور شب ہوتی ہے، تو یوم عاشوراء کے فضائل جو ہیں اس پہ روشنی ڈالیے. یوم عاشوراء کے فضائل میں سب سے بڑے فضائل تو یہ ہیں کہ یہ وہ دن ہے، حضرت آدم علیہ السلام جو تھے، جو کہ تمام امت کے باپ ہیں، تمام دنیا کے انسانوں کے باپ ہیں، ان کی توبہ جو ہے وہ اسی دن قبول ہوئی. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تو انہوں نے وہاں پر شجر ممنوعہ جو تھا وہ شیطان کی باتوں میں آ کے جب انہوں نے وہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب انہیں جنت سے نکالا تو پھر انہوں نے جو الفاظ تھے قرآن پاک کا حصہ بھی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین،
کہ اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور ہم آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو وحی کیے تھے جو قرآن پاک کا حصہ ہیں اور ہم ان کو پڑھتے بھی ہیں اپنے روزمرہ کے وظائف کے اندر۔ تو یہ وہ دن ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ قبول ہوئی تھی۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ جو جو یوم عاشور کا دن ہے یا شب عاشور کی جو رات ہے وہ قبولیت کی رات ہے۔ جو انسان سمجھتا ہو کہ اس سے زندگی میں گناہ ہوئے ہیں، گناہ ایسی چیز ہے کس سے نہیں ہوتے، تو اسے چاہیے کہ وہ خلوص نیت سے توبہ کرے۔ جب وہ خلوص نیت سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ اسی مہینے میں اور اس مہینے محرم کے مہینے کی جو 8 تاریخ ہے وہ جودی نامی پہاڑ پر جو ہے کنارے پہ لگی جا کے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تھوڑا سا واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب ان کی قوم نے ان کی تابعداری نہیں کی۔ بریک لینی ہے، بریک کے بعد یہ واقعہ مکمل کرتے ہیں۔ یہ جو فضائل پہ ہم بات کریں یقیناً بے شمار فضائل ہیں، ناظرین ان ڈیٹیل اس پہ روشنی ڈالتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، محرم الحرام کی اہمیت، فضیلت، عظمت پہ ہم ڈسکشن کریں۔ مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ روبینہ صاحبہ، ہم بات کر رہے تھے یوم عاشوراء کی فضائل پہ، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی کشتی جو کنارے پر لگی تھی وہ بھی غالباً اس مہینے کی جو 8 تاریخ ہے یا 9 تاریخ ہے اس دن میں کنارے پر لگی تھی۔ اور واقعہ یوں تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کی بات نہ مانی، جب ہدایت کی طرف ان کی قوم نہ آئی تو اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے کشتی بنائی، اور جو چند لوگ ان کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو سوار کرایا اور پھر وہ وہاں سے نکل گئے، اور ان کی قوم پر جو بارش کی صورت میں عذاب آ گیا اور سیلاب اتنا زیادہ تھا کہ ساری قوم جو تھی وہ غرق ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات جو تھی وہ اسی دن میں دی تھی۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ جب نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے شاہی مندر میں جا کر جو ان کے بت پڑے ہوئے تھے ان کو کلہاڑی کے پیدر پہ وار کر کے ان کو توڑ ڈالا تھا، تو جس کے جرم کی پاداش میں نمرود نے ان کو آگ میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو ہے وہ بھی اسی دن میں واپس آئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے انہیں بھی قید سے جو ہے عزیز مصر نے جب انہیں قید میں ڈال دیا تو اسی دن میں پھر وہ بھی قید سے باہر آئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت دی اور پھر درمیان میں ان سے چھین بھی لی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ دی گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت جو ہے وہ واپس دے دی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے بے شمار واقعات ہیں جو کہ اس طرح کے واقعات جب کسی مہینے میں نازل ہوتے ہیں تو پھر اس کی نسبت جو ہے اس مہینے کی طرف کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ اور بھی نمایاں اور زیادہ اضافہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ محترمہ زیدی صاحبہ، ہمیں اس ماہ مبارک کا احترام یا اس کا جو استقبال ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے؟ جس طرح سے ہر آپ دیکھتے ہیں کہ نیو ایئر کا سولر آغاز ہوتا ہے تو لوگ خوشی سے کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ماہ محرم الحرام کی آمد پر مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ عاشوراء جب رونما ہوا سن 61 ہجری کے بعد تو ماہ محرم کو غم سے ہی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی ائمہ معصومین علیہم السلام آئے، اور یقیناً یہ نہیں کہ آپ اس کے اندر مبارکباد یا تبریک پیش کریں، بلکہ اس کو جو استقبال کا انداز ہے یا طریقہ ہے، عمومی طور پر اگر میں بتانا چاہوں تو غم بھی ہے کہ آپ سیاہ پوش ہوں اور آپ اس انداز میں اس کو منائیں کہ جس میں باقی تمام ائمہ نے کربلا کے بعد حکم دیا ہے اور ان کی سیرت یا سنت رہی ہے۔ پھر اس کے بعد نیو ایئر ریزولوشن جس طرح سے لوگ بناتے ہیں، جیسے ہی سال کا آغاز ہوتا ہے، تو جب اسلامی مہینوں کے سال کا آغاز ہے تو میرے اور آپ کے لیے نیو ایئر ریزولوشن بنانا
بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ محرم کربلا سے جڑ گیا ہے اور کربلا سے نسبت ہو گئی ہے. تمام تر جو واقعات جیسے کہ قاری عزیز نے بتائے, سب سے اہم واقعہ کہ جو سن 61 ہجری کے بعد زندہ رہا محرم سے منسوخ ہونے کے بعد, وہ کربلا کا واقعہ ہے اور سانحہ کربلا ہے, واقعہ کربلا ہے. اور اس میں اس قدر پیغامات ہیں, جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دیں است حسین دیں پناہ است حسین, سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کہ بنائے لا الہ است حسین. تو بس جس واقعے نے اسلام کو بچایا اور تمام انبیاء کی زحمتوں کو اور محنتوں کو بچا لیا, تو میرے اور آپ کے لیے بہت مہم ہے کہ اپنے ریزولوشن کو جب ہم بنائیں کہ اب ہم نے سارا سال کیسے گزارنا ہے, تو استقبال کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس واقعے سے اور جو قربانی ہے یا ایثار ہے امام حسین عالی مقام کا, سید الشہداء کا, اس سے پیغامات لیں اور دیکھیں کہ عاشورہ میرے اور آپ کے لیے فی زمان ہی کیا کردار ادا کر رہا ہے اور کیا پیغام دے رہا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, تو آج بھی اسلام میں اگر میں اور آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے خرافات ایجاد ہو جاتے ہیں, اختلافات ہیں جو لوگ ایجاد کرتے ہیں, اور مجھے اور آپ کو کس طرح سے سرو کرنا ہے, تو میرے اور آپ کے لیے پیغام کربلا سامنے ہے. اور جیسے کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر ہم تبریک اور تہنیت یا خوشی سے آغاز نہیں کرتے, غم سے آغاز کرتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو زندگی کا مقصد ماہ محرم الحرام میں سمجھ میں آتا ہے, زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے. جس طرح سے سید الشہداء امام حسین علی مقام نے جو قربانی دی, اس کے ہی اگر ہم مقاصد کی جانب دیکھیں تو میرا اور آپ کا جو نیو ایئر ریزولوشن ہے یا پوری لائف کا ریزولوشن ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے. آپ جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جو میرے اس قیام کا مقصد ہے, جس طرح سے خار نے کہا کہ ہجرت کی وجہ سے جو ہجری سال ہے جب سے ہے لکھا گیا اور یہاں سے آغاز ہوا, تو اس ہجرت کا جو مقصد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, بعین ہی وہ مقصد ہجرت امام حسین علی مقام کا تھا. آپ نے دین کی سربلندی کے لیے رسول اکرم نے ہجرت کی, اور دین ہی کی سربلندی اور اس کی حفاظت کے لیے سید الشہداء نے ہجرت کی ہے. اور جس طرح سے آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرنے کے لیے, ادا کرنے کے لیے ہجرت کی, بعین ہی سید الشہداء نے کہا کہ میں اگر نکل رہا ہوں تو میں امر بالمعروف کرنے نکل رہا ہوں, نہ میرا فساد اس سے, نہ کوئی فتنہ, نہ کوئی لڑائی جھگڑا, نہ جنگ و جدال, کوئی میرا مقصد نہیں ہے مگر یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دوں. اسی طرح سے آپ نے کہا کہ میں نکل رہا ہوں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے. تو جو رسول اکرم نکل رہے ہیں وہ بھی انسانیت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں, جو ہجرت کر رہے ہیں. تو دونوں ہجرتوں کی اگر ہم مماثلت دیکھیں تو وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جس سے میری اور آپ کی جو زندگی گزارنے کا کرینہ ہے, سلیقہ ہے. پھر اس کے بعد ظالم کے سامنے سر نہ جھکانا, معاشرے میں عدل اور انصاف کا قیام کرنا, اور اسلام کے لیے جب اسلام پکار رہا ہے, یعنی دین سے یا مذہب سے فائدہ اٹھانے والے ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں, لیکن جب دین مشکل میں آئے تو اس پر قربان کرنے والے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں. تو یہ جو سیکریفائس کرنے کا جذبہ ہے, یہ مجھے کربلا اور ماہ محرم الحرام عطا کرتا ہے یا دیتا ہے. تو اس میں صرف نیو ایئر ریزولوشن نہیں, ہاں شارٹ ٹرم گولز ہم اس سال کے لیے ضرور بنائیں اور محرم سے, ماہ محرم سے لیں کہ آیا یہ امام حسین نے تو اتنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا, تو میں کس چیز کو سیکریفائس کر سکتی ہوں اپنے روحانی ارتقاء کے لیے. یعنی اسلام کی بات تو بعد میں آئے گی, میں اپنے آپ کو اگر درست کروں تو آیا ہو سکتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو میں اس کو قربان کر دوں, میں اس کے لیے کوشش کروں کہ میرے نیو ایئر ریزولوشن میں یہ آئے کہ میں نے کوشش کرنی ہے درجہ کہ میں کسی بھی جس چیز میں بھی میری ویکنس ہے, مجھے معلوم ہے مجھے اس کو اوور کم کرنا ہے تاکہ میں روحانی یا اسپرچولی طور پر مزید اسٹرانگ ہوں اور اسلام کے لیے, دین اسلام کے لیے یا سید الشہداء کے لیے کسی کام کو انجام دے سکوں. کیا بات ہے, زبردست. ربینہ صاحبہ, جس طرح سے محترمہ سید زیدی نے فرمایا کہ ہمیں کس طرح سے اس ماہ کا احترام یا اس کا استقبال کرنا ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں جب ہم حالات حاضرہ پہ نظر دوڑاتے ہیں, جب ہم محرم الحرام کا آمد ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں, مارکیٹس میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے نوجوانوں کو, ایون انڈیویجولی ہم خود کو دیکھ لیں, تو کیا اس طرح سے ہم احترام یا جو ہماری ذمہ داریاں یا جو ہمیں ایک پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم نے یہ چونکہ سال کا پہلا مہینہ ہے, ہم نے پورا سال کس طرح سے زندگی گزارنی ہے یا پوری زندگی کو ہم نے کس طرح سے لے کر چلنا ہے, کیسے ڈیزائن کرنا ہے,
کیا اس طرح سے استقبال یا وہ تمام تر چیزیں ہم کر رہے ہیں، آپ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کی جو حرمت ہے، یہ 4 مہینے، ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو اگر اسلامی مہینوں کے نام اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بھی کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ اس کے برعکس جو انگریزی مہینوں کے نام فرفر ہیں بتائیں گے، وہ سب آپ فرفر بتائیں گے۔ آپ انگریزی تاریخ کسی سے پوچھ لیں گے، وہ لوگ آپ کو بتا دیں گے، لیکن جب آپ اسلامی مہینے کی تاریخ آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ بتائے اس گا کے تو لیے ہم ادھر موبائل ادھر کھولیں سے گے، کیلنڈر کھولیں گے، موبائل۔ تو یہی جو ہے کہ ہم اس کا کنسیپٹ ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے، وہ چیز جو آپ کے دل و دماغ کے اندر ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کا استقبال جو ہے وہ کس طرح سے کریں گے؟ اس کے لیے پہلے اپنا ذہن بنانا پڑتا ہے، اپنی نیت بنانی پڑتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر بھی لوگوں نے بہت ساری خرافات جوڑی ہوئی ہیں۔ یہ مہینہ غم کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ جیسے بہن نے بتایا کہ بہت بڑا حادثہ واقعہ جو ہے وہ کربلا کا اس مہینے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اسی کربلا کے واقعے کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت جو ہے وہ بلکہ یاد ہی اس کربلا کے واقعے کی وجہ سے محرم کے مہینے کو کیا جاتا ہے، اس کی نسبت اس کے ساتھ ہو گئی ہے ایسی۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے اچھی نیت کے ساتھ اس کے مہینے کا استقبال کرے، اور جب انسان اچھی نیت کے ساتھ اس کا استقبال کرے گا تو مجھے یقین ہے کہ کفار و مشرکین جو ہیں وہ اس مہینے کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر وہ جنگ و جدال بھی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی اپنے باپ کے قاتل کو یا بھائی کے قاتل کو بھی، بیٹے کے قاتل کو دیکھ لیتا تو اپنی تلواریں نیام میں ڈال لیتا تھا۔ تو ہم نہیں کر سکتے، اگر کفار کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں، یقیناً ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم نے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے جو اعمال دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ بالکل ایسے یقیناً اللہ پاک جو ہے وہ انسان کے دلوں کو، اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ محترمہ سیدی صاحبہ، عشرہ محرم الحرام جو ہے وہ عالم اسلام کو کیا درس دیتا ہے؟ عالم اسلام کو سب سے بڑا جو درس دیتا ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہے، کیا بات، اور ان کی عظمت ہے، یقیناً، اور یقیناً ان کی عظمت پر، ان کی حرمت پر ہماری جان بھی قربان ہے، یقیناً حتماً۔ اور اسی حرمت اور عظمت اور احترام اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ غمگین ہوں تو ہم غم منائیں، اور اگر وہ خوش ہوں تو ہم خوش منائیں۔ خوشیوں کے دن بہت سے ہیں کہ جس میں خوشی کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے، منایا جا سکتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جس طرح سے ذی الحج کا مہینہ ہے تو جو یکم ذی الحج ہمارے مطابق وہ عقد مولا متقیان اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ 19 ذی الحج جو ابھی ہم نے گزاری وہ کہتے ہیں کہ شب رخصتی ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ہم جیسے کہ میں نے کہا کہ خوشی منانے کے بہت سارے دن ہیں، اگر میں اس کے لیے صرف ایک عقلی دلیل دوں وہ یہ کہ میرا اور آپ کا سب سے زیادہ جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہوتی ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہوا 3 سال پہلے، 3 سال قبل، تو 2 صفر المظفر تھی اور 10 سپٹمبر تھی۔ اچھا، جب بھی یہ دن آتے ہیں تو میرا دل جیسے ہی قریب آنے لگتے ہیں تو غمگین ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور ایگزیکٹ وہ دن آتا ہے تو یقیناً تھوڑا مشکل ہوتا ہے، آپ بوجھل انداز میں اس دن کو گزارتے ہیں، اور ہر انسان کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے کچھ اسپیسیفک ڈیٹس کے ساتھ۔ تو اگر ہم اپنے پیاروں کے ڈیتھ اینیورسری پر کوئی خوشی نہیں منا سکتے تو آپ سوچیں کہ وہ ہستی کہ جسے کاندھوں پر رسول اللہ سوار کریں، اگر وہ کاندھوں پر آ جائے تو اپنے سجدے کو طول دیں اور 70 مرتبہ کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور بار بار کہیں کہ یا ایھا الناس فاعرفوا، اے لوگوں جان لو، ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے۔ یہ کون ہے؟ یعنی یہ حدیث معتبر ہے، مستند اہل سنت کی تمام کتابوں میں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جان لو کون حسین ابن علی؟ یہ وہ حسین ابن علی ہے کہ جس کا
بابا علی ابن ابی طالب ہے، جس کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے، جس کا نانا میں ہوں، جس کی نانی خدیجہ ہے، جس کا دادا ابو طالب ہے، جس کی دادی فاطمہ بنت اسد ہے، جس کی پھپھیوں کی فضیلت یہ ہے، جس کے چچاؤں کی فضیلت یہ ہے. یعنی ایک ایک خاندان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا بابا جنتی، اس کی ماں جنتی، اس کا دادا جنتی، اس کی دادی جنتی، میں اس کا جد محمد مصطفیٰ جنتی، یہ جنت کا سردار. پھر اس کے بعد تمام رشتوں کو گنوانے کے بعد کہتے ہیں کہ صرف میں نہیں، صرف اس کے رشتہ دار نہیں، جو اس کا شیعہ ہے، جو اس کا چاہنے والا ہے، محب ہے، وہ جنتی. یہ کہتے ہیں صرف محب نہیں، محب کی اولاد بھی جنتی، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ بھی جنتی. یعنی اہل بہشت میں سے جس کی محبت آپ کو اہل بہشت قرار دے دے. تو یقیناً ان کی جو فضیلت ہے، جو ان کا معیار ہے، جو سب سے بڑا پیغام ہے، وہ یہ کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کی جو فضیلت ہے اس کو برقرار رکھیں، بعین ہی کہ جس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اور اپنی خوشیوں کو ان کی خوشیوں پر فوقیت نہ دیں، اور اپنے غم کو ان کے غم کے اوپر فوقیت نہ دیں. اور بلکہ یہ ہوتا ہے کہ غم منانا آسان ہوتا ہے، خوشی منانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اوائڈ کرنا چاہیے حد درجہ. اور بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم اپنے پیاروں کے لیے تواریخ کا احترام کرتے ہیں. تو یہ صرف نعرہ نہیں ہے کہ ان کی حرمت پر، ان کی عظمت پر ہماری جان قربان ہے. اصلاً حقیقتاً ایسا ہے کہ اگر وہ افسردہ ہیں تو ہم بھی افسردہ ہیں. اور جن کے اوپر گریہ رسول اللہ نے ان کی زندگی میں کیا ہو، یعنی وہ روایت اور بہت خوبصورت انداز میں کہ اہل سنت کے عالم بیان کرتے تھے کہ ایک زانو پر جناب ابراہیم تھے اور ایک زانو پر امام حسین تھے. تو جناب جبرائیل امی آئے اور کہا کہ رسول اللہ، کہ ان سے عالم سے یہ سوال کیا تھا کہ کربلا میں سب سے پہلے امام حسین پر کس نے قربانی دی؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے قربانی دی. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تو موجود ہی نہیں تھے کربلا میں. تو کہا مگر پہلی قربانی رسول اللہ نے. اور پھر اس روایت کو انہوں نے کوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جب جناب جبرائیل امی آئے اور کہا کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو لے کر جانا ہے، آپ کس کو فوقیت دیں گے؟ تو کہا کہ میں اپنے فرزند کو، یعنی ابراہیم کو تم لے جاؤ، مگر حسین کو جو فاطمہ کا بیٹا ہے اس کے لیے آپ نے کہا کہ میں قربانی نہیں دے سکتا، اس کی محبت کو میں نے فوقیت دی ہے. تو کہا کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ نے اپنا فرزند قربان کیا امام حسین ابن علی پر. تو اور پھر اس کے بعد جب آپ پیدا ہوتے ہیں، متولد ہوتے ہیں، تو گریہ کرتے ہیں. تو حضرت زہرا پوچھتی ہیں آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں بابا جان؟ تو کہا کہ فاطمہ ایک خوشی ہے، لیکن غم یہ ہے کہ تمہارا یہ بیٹا کربلا میں بے یار و مددگار 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. تو کہا کہ کیا آپ ہوں گے؟ کہا میں نہیں ہوں گا. کیا علی ہوں گے؟ علی نہیں ہوں گے. کیا میں ہوں گی؟ کہا آپ بھی نہیں ہوں گے کوئی. تو کہا کہ بابا پھر کون؟ اگر حسن بھی نہیں ہوں گے تو کون گریہ کرے گا؟ بریک لینی ہے، بریک کے بعد یہ واقعہ مکمل کیجیے گا. یقیناً ناظرین انتہائی اہم گفتگو، ایک شارٹ بریک لینی ہے. بریک کے بعد یہ ڈسکشن کا سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کی فضیلت اور عظمت پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. محترمہ سیر زیدی سے آپ واقعہ بیان فرما رہے تھے، وہ آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. جی، تو پھر کہا کہ خدا ایسی قوم کو خلق کرے گا کہ جو اس کے جوان اس کے جوان کو روئیں گے، اور ان کے بچے اس کے بچوں کے اوپر گریہ کریں گے، اور وہ خود خواتین ان کی خواتین پر گریہ کریں گی. تو جو یہ گریہ ہے یا رونا ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے. سید الشہداء پر گریہ کرنا اور رونا، اور ان کی زندگی میں یہ گریہ ہوا. اور کہا کہ جنت خدا واجب قرار دے گا کہ جو بھی سید الشہداء پر روئے اور اس کا آنسو بہتا ہوا اس کے رخسار پر آ جائے، تو خدا اس رخسار پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے. تو یہ فضیلت جس میں گریہ اور بکا کے لیے ماہ محرم الحرام کی دی گئی ہے. اور اس کے لیے ایک روایت بھی ہے جو امام رضا علیہ السلام سے بہت مستند معتبر ہے، جو ابن شبیب سے انہوں نے بیان کی کہ کہتے ہیں محمد ابن علی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ علی ابن ابراہیم سے اور پھر ان کے بابا سے الریان ابن شبیب امام رضا علیہ السلام کے پاس آئے، اور آ کر وہ جس دن وارد ہوئے وہ پہلی محرم الحرام کا دن تھا. تو کہا کہ ابن شبیب بتاؤ آج کون سا روز ہے؟ کہا آج یکم ماہ محرم ہے. تو پھر آپ نے بیان فرمایا کہ یکم ماہ محرم کے جس دن زکریا کو یحییٰ عطا کیا گیا،
اور انہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی، کہا کہ یہ امر ہے۔ اس کے بعد جو روایت ہے اس کے بعد کہا کہ اے ابن شبیب، ماہ محرم کی عظمت ہے، فضیلت ہے، حرمت ہے، لیکن وائے ہو اس گروہ پر کہ جس نے اس کی حرمت کے ہونے کے باوجود ایک ایسے عمل کو انجام دیا کہ جس فعل قبیح کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، اور وہ یہ کہ انہوں نے رسول اللہ کے نواسے کو کربلا معلیٰ میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا، اور نہ صرف یہاں پر اکتفا کیا بلکہ اس کے بعد ان کی عورتوں کو اسیر کر دیا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا، ان کی لاشوں کو پامال کیا، اور پھر جس دن یہ واقعہ رونما ہوا اس دن جب ان کی بہن نے گریہ وزاری کیا تو آسمان کے فرشتوں نے آپ کے اوپر آہو بکا کیا، آپ کے اوپر گریہ وزاری کیا، اور سرخ آندھیاں چلنے لگیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اے ابن شبیب اگر تم کسی پر رونا چاہو تو کسی پر اشک بہانا چاہو تو ہمیشہ یاد رکھو کہ حسین کے اوپر اشک بہانا، اور اس کے بعد کہا کہ یہاں تک کہ اگر تیرے رخسار پر تیرے آنسو آ جائیں تو خدا تیرے ہر گناہ کو بخش دے گا، چاہے وہ چھوٹا ہو، کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو۔ اور اس کے بعد کہا ابن شبیب اگر تو اللہ سے اس حالت میں ملنا چاہتا ہے کہ تیرے کاندھوں پر کسی گناہ کا بوجھ نہ ہو تو اے ابن شبیب میں کہوں گا کہ تو حسین کی زیارت کرنے کے لیے جا، اور پھر کہا کہ خدا نبی پر ان کی آل پر درود اور سلام نازل کرے، رحمت کرے، اور خدا ان کے قاتلین کے اوپر لعنت فرمائے، اپنی رحمت سے دور کرے۔ تو اس کے بعد یہ ایک طویل روایت ہے، اور اس کے بعد کہا کہ کس طرح سے گزارا جائے، یہ بات ریلیٹ کرتی ہے کس طرح سے اس ماہ محرم الحرام کو، عشرے کو، اس دن کو گزارا جائے۔ تو کہا کہ بار بار یہ جملہ کو امام رضا نے فرمایا کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز معہم، کہ اے سید الشہداء امام حسین اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے، یعنی اس وقت ہوتے تو ہم یقیناً آپ کا ساتھ دیتے، آپ کی معیت میں ہوتے تو، اور خدا ہمیں فوز عظیم پر یعنی عظیم کامیابی عطا کرتا۔ تو آج بھی جو کربلا کا باب ہے وہ بند نہیں ہوا، جو حلمن کی صدا ہے، صدائے استغاثہ ہے، وہ بند نہیں ہوئی ہے، آج بھی وہ حلمن کی صدا ہے، یہاں پر موجود ہے۔ تو اگر کوئی بھی اس استغاثے پر لبیک کہنا چاہتا ہے تو وہ سید الشہداء ماہ محرم میں تجدید عہد کر سکتا ہے اور استغاثے پر لبیک کہہ سکتا ہے۔ یقیناً۔ روبینہ صاحبہ، آج ہم حالات حاضرہ میں دیکھتے ہیں، ہمیں جس طرح سے محترمہ سحر زیدی صاحبہ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ ہمیں یقیناً اس وقت، اس لمحے کا خیال رکھنا چاہیے جس میں ہمیں خوش ہونا ہے یا جس میں ہمیں جو ہے وہ غم زدہ ہونا ہے، ہمیں خوشیاں نہیں منانی ہیں۔ اس وقت جب ہم محرم الحرام کی بات کرتے ہیں، پہلے عشرے کا ہم تذکرہ کر لیں، ذکر کر لیں، اسی کو دیکھ لیں، اس پہلے عشرے میں 1 دن 2 دن کہیں ایسا لمحہ ہمیں نہیں ملتا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ خوشیاں نہ منا رہے، انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آیا یہ سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے، کس طرح سے اس مہینے کو ہم نے گزارنا ہے، اس مہینے میں کون سے اعمال ہمیں کرنے ہیں، کن کاموں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ ہمارا نوجوان اس سے باخبر ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ، ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ذمہ دار جو ہیں یہ ہم لوگ خود ہیں اس چیز کے ذمہ دار۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مدینہ سے کربلا تک کا جتنا بھی سفر ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کا ادب اور احترام جو ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے وہ انتہائی زیادہ ہے، بلکہ ہے ہی اس حوالے سے۔ اور مدینہ سے کربلا تک کا جو سفر ہے قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس سال کی جو ابتدا ہے وہ بھی قربانی سے ہے، اور اس سال کی جو انتہا ہے وہ بھی قربانی سے ہے۔ ابھی ہم نے جو پچھلے دن گزارے ہیں عید الاضحیٰ کے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی دی تھی اس کی ہم نے ابھی یاد منائی ہے۔ تو اس کا یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے وہ میری راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح جب اٹھے تو انہوں نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، کیونکہ انسان کو اپنا مال جو ہے وہ سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اولاد بھی ہوتی ہے لیکن ان کا دھیان ابھی نہیں گیا تھا۔ جب دوسرے دن خواب آیا پھر انہوں نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے تو پھر غیب سے آواز آئی، تو وہ سوچنے لگ گئے کہ میں اپنا مال جو ہے، انسان کو 2 چیزیں ہی عزیز ہوتی ہیں، یا مال یا اولاد۔ مال تو میں اونٹوں کی صورت میں ادا کر چکا ہوں، تو پیچھے اولاد رہ گئی ہے، تو پھر یہ سارا واقعہ ہمیں
कुरान और हदीस में मिलता है, किताबों में मिलता है कि किस तरह से वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके जाते हैं, फिर उनके फ़िदिये में जन्नत से फिर दुम्बा ला के अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया, तो जिसकी हम याद मनाते हैं। फिर इस महीने की 10 तारीख को जो वाक़या करबला पेश आया, उसके नकूश जो हैं वो आज तक नहीं गए। अहले तशय्युअ जो हैं अपने हिसाब से इस दिन को मनाते हैं, ये उनका अपना एक मसलक है, और अहले सुन्ना जो है वो अपने हिसाब से मनाते हैं। गम उधर भी है और गम इधर भी है। और जहाँ तक कुर्बानियों की दास्तानें हैं तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो भी इस तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि गरीब व सादा और रंगीन है दास्तान हरम, इब्तदा इसकी हुसैन और इंतहा इब्तदा इसकी हुसैन और इंतहा इस्माइल। तो यानी कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये जो बेमिसाल कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए जो अपनाई गई उनका तज़किरा किया है। बाकी नौजवान नस्ल जो है उनको इसके बारे में बिल्कुल भी शऊर नहीं है, आगाही नहीं है। वही काम जो है वो रूटीन से हो रहे हैं और वही काम जो है वो चल रहे हैं। इस महीने के जो मसनून अमाल हैं उनके बारे में भी किसी को नहीं पता। इस महीने के जो वैसे तो इस महीने के तमाम महीने के जो रोज़े हैं वो अफजलियत का दर्जा जो है वो रखते हैं, लेकिन 9 और 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है उसके बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ और वाज़िया तौर पर हमें बताया है, बल्कि इसका ताकीदी हुक्म भी दिया है। जो हुक्म ताकीदी अंदाज में दिया जाए वो फ़राइज़ और वाजिबात की हैसियत रखता है। तो उस दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो उन्होंने देखा कि यहूदी और ईसाई जो हैं वो भी इस दिन का रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग इस दिन क्यों रोज़ा रखते हो? तो उन्होंने कहा कि इस दिन बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म व सितम से निजात मिली थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पे इस दिन का रोज़ा रखा था, तो हम भी शुक्राने के तौर पे जो है वो रोज़ा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे भी नबी हैं, हमारा उन पर ज़्यादा हक़ है, तो तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग भी रोज़ा रखो। यानी बाकायदा इसका हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन ये रोज़े जो हैं वो पहले फ़र्ज़ थे, जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो फिर इनकी फ़र्जियत जो है वो ख़त्म हो गई, इसकी हैसियत जो नफली रोज़े की रह गई। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा नहीं इसका रोज़ा। लेकिन सहाबा कराम ने एक दफ़ा जब ये मुसलसल रोज़ा रखना शुरू हो गए 10 मुहर्रम का, तो सहाबा कराम ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, आप तो खुद ही फरमाते हैं कि यहूद व नसारा के साथ मुशाहबत जो है वो इख्तियार नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये तो मुशाहबत नहीं हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो अगले साल 9 मुहर्रम का रोज़ा जो है वो हम रखेंगे या 11 तारीख का रोज़ा रखेंगे। तो लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अगले साल ज़िंदा न रहे। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ये हुक्म दे चुके थे। तो इसलिए अब करना ये है कि जब मुहर्रम आए तो यहूदियों की अगर हमने मुखालफत करनी है, मुशाहबत नहीं करनी उनके साथ, तो फिर या 9 का रोज़ा साथ रखा जाए, अगर 9 का नहीं तो फिर 11 का रोज़ा जो है साथ मिलाया जाए। ठीक हो गया। मोहतरमा सैयद सबा रोज़ों का जिक्र हो रहा है, रोज़ों की अहमियत माह मुहर्रम अल हराम में आप बयान कीजिए। जी, अहले तशय्युअ के यहाँ जो रोज़े की अहमियत है वो यकम मुहर्रम उल हराम का, 2 और 3 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा है, जैसा कि इस रिवायत से भी साबित है कि जनाब यहया अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़करिया के लिए रखा। और जो 9 और 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा है बतौर ख़ास, जो 10 मुहर्रम उल हराम है हमारे यहाँ हराम है, जायज़ नहीं है, और किसी तौर पर भी हमारी रिवायात में सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और यानी उन रिवायात से दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक ये भी है कि माह मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी के बाद 10 मुहर्रम उल हराम के बाद बनु उमय्या ने शुक्राने के तौर पर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा था। इसलिए भी हमारे यहाँ 10 मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखा जाता, यानी जश्न के तौर पर उन्होंने इस रोज़े को रखा, शुक्राने के तौर पर कि हमने फ़तह
اختیار کر لی ہے یا ہم نے جنگ جیت لی ہے، بلکہ ایسی مساجد کو شکرانے کے طور پر تعمیر کروایا گیا کوفہ میں اور پورے عراق میں۔ تو اس کے بعد ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام سے روایت ہے کہ کہا کہ کچھ مساجدیں ایسی مساجد ہیں کہ جہاں پر نماز کو ادا نہ کیا جائے، تو پوچھا گیا کہ وہ کون سی مساجد ہیں، تو کہا کہ وہ مساجد جو کربلا کے بعد بنو امیہ نے شکرانے کے طور پر تعمیر کروائیں تھیں اور وہاں پر عبادات کا اہتمام کیا تھا، اور بطور خاص 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے وہ جشن یا خوشی کے طور پر انہوں نے رکھوایا۔ تو جو بھی خوشی ہے یقیناً وہ بنو امیہ کی سنت پر منائی جا رہی ہے، اگر کوئی منا رہا ہے اس ماہ محرم الحرام میں، تو یقیناً جو حسینی ہیں یا امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کے پیروکار ہیں، ان کے لیے جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہی کہ یہ جو ہے وہ غم کا مہینہ ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح بابا کا جنازہ ہو یا ماں کا ہو ہم خوشی نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، بالکل ایسے ہی سید الشہداء کا معاملہ ہے جن پر ہماری جانیں قربان ہیں، چاہے جتنی ہی سادگی سے کیوں نہ ہو۔ بہت ہی آسان ایگزامپل کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی عزیز جو ہے وہ ہم سے جدا ہو جائے، جیسے آپ نے فرمایا آپ کی والدہ کا آپ نے ذکر کیا، تو ہمیں یقیناً وہ دن محسوس ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور جیسے کہ آپ نے حرام مہینوں میں سے کہا کہ ہے، تو تاریخ ایسے ہی رہی ہے، یہ 4 مہینے جو رجب کا ماہ محرم الحرام ہے اور ماہ ذی الحج ہے اور ذی قعد ہے، حرام مہینوں میں سے ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں وہ لوگ جنگ و جدال کو ختم کر دیتے تھے اور تلواروں کو میان میں رکھ دیتے تھے اور امن و امان کا جو ہے وہ قرار دیا جاتا تھا موسم۔ اس سے کیا ملتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل عرب کے ہاں بھی الہی ادیان میں، ادیان الہی میں یہ سنت پائی جاتی ہوگی، جو بعد میں عقیدہ نہ رہی ہو لوگوں کا، یعنی اگر وہ کافر اور مشرک بھی ہو گئے تو تب بھی ان کی ثقافت میں ریچول یہ رہا کہ ان 4 مہینوں میں وہ جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مہینے یا ایام یا دن ایسے ہیں کہ جس میں انسان چاہتا ہے کہ انسانی تقدس کو پامال نہ کیا جائے یا انسانی خون کو نہ بہایا جائے، یا جو انسانی عظمت ہے یا شرف ہے وہ ہمیں ان مہینوں سے ثابت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی اس کے اندر مکمل امن و امان ہو اور اس کے اندر جنگ و جدال کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم ایج آف اگنورنس، زمانہ جاہلیت کہہ رہے ہیں نا بار بار، زمانہ جاہلیت میں بھی یہ 4 مہینے حرام ہیں، یعنی حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں اور جنگ نہیں ہو رہی ہے، اور ابھی آپ دیکھیں ہم اس ایج یا اس ایرا کو ماڈرن ایرا کہتے ہیں، ایسے ہم اس ایرا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایج آف اگنورنس ہے، وہ زمانہ جاہلیت ہے، مگر یہ جو ایرا ہے یہ بڑا ہے، ایجوکیشن کے لحاظ سے اچھا ہے، بہت ٹیکنالوجی ہے، بہت ماڈرن ایرا ہے، لیکن ہم یہاں پر دیکھیں تو کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن جنگ نہ ہو، جس دن جنگ کو روک دیا جائے۔ بس فلسطین کی مثال بالکل سامنے ہے، پورا ماہ مبارک رمضان گزر گیا، کیا ذیقات، کیا شوال، کیا کشمیر میں 2 سال سے زیادہ، 1.5 سال سے زیادہ انہیں لگا کرفیو نہیں وہاں پر ہٹ رہا، لوگوں کو بنیادی سہولیات، یہ ضروریات نہیں مل رہی ہیں۔ تو اصل میں یہ مہینے، یہ ایام انسانی تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو ریمائنڈ کرانے کے لیے آتے ہیں کہ جو انسانی شرف ہے وہ کتنا بڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے خون کی حرمت کیا ہے، اور کچھ مقامات ہیں، کچھ ایسے ایام ہیں کہ جس کی واجب ہے آپ کے اوپر حرمت۔ ہم سید الشہداء کی سنت سے دیکھ لیں، آپ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور آپ خانہ کعبہ کو ترک کرتے ہیں، اس کی زیارت کو نہیں چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر آپ کا 3 مہینے کا کم و بیش 3 مہینے کا قیام ہے، 3 شعبان المعظم کو آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ 9 ذی الحج کو یہاں سے نکلتے ہیں، تو اس دورانیے میں آپ زیارت کر رہے ہیں، تو گویا آپ خانہ کعبہ کی پناہ میں ہیں۔ لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو یزیدی افواج ہیں اور یزیدی کارندے ہیں، انہوں نے اپنے احرام میں تلواروں کو اور خنجروں کو چھپایا ہوا ہے اور وہ اس حرمت والی جگہ کو بھی پامال کرنے سے باز نہیں آئیں گے اور آپ کا خون بہا دیں گے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتا ہوں مگر یہاں سے جاتا ہوں۔ یہ حد درجہ آپ نے جنگ کو اوائڈ کیا اور آپ وہاں سے نکلے، اس مقام سے نکلے، کیونکہ اگر آپ کا وہاں قتل ہو جاتا تو قیامت تک کے لیے وہ جگہ بھی کسی کے لیے محفوظ نہ رہتی، اس کی حرمت کو آپ نے پامال ہونے سے بچایا۔ آپ مکے سے نکلے، خانہ کعبہ سے نکلے، اور آپ جب آتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے جنگ نہیں کی بلکہ جنگ کو آپ پر مسلط کیا گیا اور آپ نے اس کو ڈیفینڈ کیا۔ بالکل، یقیناً یہاں سے ہمیں، یعنی کہ اگر ہم ماہ محرم الحرام کی بات کرتے ہیں، یقیناً تو یہ ناظرین ہمیں اس سے درس یہی ملتا ہے کہ ہر حال میں ہم نے
جب حرمت کی بات آتی ہے تو ہمیں جنگ سے، لڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھنے، بٹ انفارچونیٹلی ہم حالات حاضرہ میں دیکھتے ہیں تو اسلامی تعلیمات سے جو ہمیں درس لینا چاہیے، جو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں کر پا رہے. ان ڈیٹیل اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کی اہمیت، فضیلت اور عظمت پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. روبینہ صاحبہ بتائیے گا ماہ محرم الحرام اور واقعہ کربلا کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بیان کیجیے. بالکل، واقعہ کربلا جو ہے وہ نبوت کا ایک انتہائی منفرد واقعہ ہے. دنیا کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ان جنگوں کا جو عرصہ ہوتا تھا، کوئی جنگ 10 سال کے لیے ہوگی، 5 سال کے لیے، ایون کہ 40 سالوں پر محیط بھی قبیلے جو ہیں وہ آپس میں لڑتے رہے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی جنگ ہے جو صبح کے وقت شروع ہوتی ہے اور عصر کے وقت جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقتدار کی جنگ یزید کی طرف سے تھی. حضرت امام حسین تو اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے گھر سے نکلے اور انہیں دھوکے سے بلایا گیا. کوفیوں نے 18,000 کے قریب خطوط لکھے، جیسا کہ ہم نے یہ سارے واقعات پڑھے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، کہ حضرت امام حسین نے جب کوفے سے ان کو خط آنے شروع ہو گئے کہ یزید کی یہاں پر خلافت قائم ہو گئی ہے، آپ یہاں پر آئیں اور آپ حالات دیکھیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. تو 18,000 کے قریب جو خطوط ہیں، کم نہیں ہوتے. یہ کوفے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوتے ہیں. تو آپ جو ہیں واقعات کی تحقیقات کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں ان کو بھیجتے ہیں کہ وہ صورتحال کا پتہ لگا کے آئیں کہ آیا کہ کوفہ کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں بھی یا نہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیعت کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت امام حسین کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ آ جائیں، حالات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، سازگار ہیں. لیکن جب حضرت امام حسین اپنے 72 رفقۂ کار کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، جب اپنے جن میں ان کے اہل و عیال بھی تھے، تو وہ جب گھر سے نکلے ہیں تو راستے میں انہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی شہادت کی خبر موصول ہوتی ہے. ادھر سے حالات اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ جب یزید کا جو جرنیل تھا زیاد، اس نے جب دیکھا کہ یہ تو ساری دنیا جو ہے یہ مسلم بن عقیل کے پاس جمع ہو گئی ہے، تو یہ تو حالات جو ہیں وہ یزید کے حق میں خطرناک ہو گئے ہیں، تو یزید کی حکومت جو ہے اس طرح سے تو خطرے میں پڑ جائے گی. کیونکہ یزید کے لیے چند افراد جو تھے وہ اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے تھے، جن میں ایک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت امام حسین تو تھے ہی. تو اس کو اپنی حکومت جب خطرے میں پڑتی نظر آئی تو اس نے ابن زیاد کو حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جائے، اور انہیں بڑی بے دردی سے قصر امارت سے ان کو سر کے بل گرا کے ان کو شہید کر دیا گیا. اور جب حضرت امام حسین وہاں پر جب پہنچے تو کایا ہی پلٹ چکی تھی، اور اب یہ صورتحال تھی کہ کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ نہیں تھا. وہ لوگ جنہوں نے وعدے کیے تھے، قسمیں کھائی تھیں، انہیں یزید نے جو ہے لالچ دیے یا جو دھمکیاں دی، جو بھی آپ کہہ لیں، شام تک وہاں پر کوئی بندہ نہیں رہا. تو صورتحال یہ پیدا ہوگی. پھر حضرت امام حسین علیہ السلام جو تھے انہوں نے پھر اپنا ظاہر دفاع تو کرنا تھا، کیونکہ یہ ایک اقتدار کی جنگ ادھر سے تھی. انہوں نے تو اپنے نانا کا دین بچانا تھا. یزید کے ہاتھ میں جب حکومت آئی تو اس نے ظلم و ستم کرنا تھا، جیسا کہ تاریخی کتابوں میں واقعات بہت سارے درج ہوئے ہیں. مکہ پر حملہ کیا، مدینہ پر حملہ کیا، بہت ساری عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا. تو یہ سارے واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے وہاں پہنچتے ہیں، پھر جس طرح دھوکے میں ان کو رکھ کے ان کو شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ. تو یہ ہم لوگوں کے لیے ایک اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی حق کی خاطر انسان کو قربانی دینی پڑے تو اس میں اپنا مفاد جو ہے وہ پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے. دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں اس کا
کوئی نہ کوئی اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے. تو لیکن یہ جنگ جو لڑی گئی صرف اسلام کو بچانے کے لیے لڑی گئی. تو جب بھی دنیا پر ایسا موقع آئے جیسے کہ فلسطین میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں, باطل قوتیں جو ہیں پاکستان میں انتشار پھیلا رہی ہیں اور وہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں, تو ایسی صورت میں صرف علماء کرام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنا پارٹ ادا کریں. جو قومی ادارے ہیں ان کو بھی حرکت میں آنا چاہیے کہ وہاں جا کے کوئی انہیں ایسی صورتحال یعنی جہاد کے لیے نوجوانوں کو تیار کرنا چاہیے, اور وہاں پر جو مسلمان جو ہیں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ ظلم و ستم سے کم از کم ان کو روکا جائے, کوئی ایسے مذاکرات کیے جائیں. بالکل محترمہ سیر زیدی صاحب, آپ بھی اس پہ ضرور روشنی ڈالیے. ماہ محرم الحرام اور واقعہ کربلا کا تعلق. جی, اگر ہم پیغامات دیکھیں عاشوراء کے اور شہادت یا قربانی ہے سید الشہداء کے, تو اس میں سب سے پہلا جو مجھے اور آپ کو پیغام ملتا ہے وہ ظالم کے خلاف کلمہ حق کو بلند کرنا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے. جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے ان کے یہاں پر آنے کا, اس دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کربلا سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے, ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو نمائندہ الہی ہے, جو اللہ کا نمائندہ ہے, وہ گورنمنٹ یا حکومت سے نکل کر رہے, یعنی حکومت کسی اور کی ہو, جو حکم ہے وہ کسی اور کا نافذ ہو, اور وہ اس چیز کو بیٹھ کر دیکھتا رہے یا اس کو صرف وٹنس کرتا رہے, آبزرو کرتا رہے. اور جہاں پر بات آتی ہے کہ الہی اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے, تعلیمات کو یا شریعت کو ختم کیا جا رہا ہے, کیونکہ یزید کی طرف سے یہ دعویٰ تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی, کوئی نبی نہیں ہے, یعنی جو نبوت کا رسول اللہ نے کہا یہ خود نعوذ باللہ ایک ڈھونگ تھا, یہ بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے جو وہی ہے. اور عملی طور پر جب اس نے پامال کرنا شروع کیا شریعت کو, یعنی بطور حاکم وہ شرابی ہے, وہ زانی ہے, وہ بندروں سے کھیلنے والا ہے, وہ ناچ گانے کو پسند کرنے والا ہے. تو جب ایک حاکم ان تمام تر شرعی حدود کو پامال کرتا ہے تو ایک عام شخص کے لیے کوئی وجہ اس گناہ کو سرزد کرنے کے لیے نہیں رہ جاتی ہے. اور جس ممبر پر وہ بیٹھا ہے وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ممبر رسول ہے, یعنی اس سے شباہت ہے یا اس سے ملا ہوا ہے, اور خود کو امیر المومنین کہلوا رہا ہے, امیر المسلمین کہلوا رہا ہے. تو یہاں پر سید الشہداء نے کہا کہ اگر اب کلمہ حق کو بلند نہ کیا جائے اور کھڑے ہو کر آواز نہ بلند کی جائے تو ہمیشہ کے لیے اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, اسلام مٹ جائے گا. اور یزید جو ظالم ہے, جابر ہے, اس کی ابن زیاد آپ کوفہ پڑھ لیں تو آپ کو ملے گا کہ بہت سخت کرفیو ہے, بہت سختی ہے, جان و مال کی بہت زیادہ اس نے کہا کہ سب کو مار دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. مگر صرف کچھ مردان فقی ہیں, مردان مؤمن ہیں, مردان حق ہیں کہ جو علم حق کو لے کر بلند ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, سید الشہداء کا ساتھ دیتے ہیں. تو سب سے زیادہ اہم ہر زمانے میں یہی رہا ہے کہ آپ ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کو بلند کریں اور مظلوم کا ساتھ دیں. یہ اسلام کا بھی پیغام ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیوں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود مگر یہ کہ اللہ کے علاوہ, مگر یہ کہ خدا ہے جو معبود ہے اور الہ ہے. تو میرے اور آپ کے لیے یہ جو نفی ہے نا, یہ نفی کس چیز کی ہے؟ یہ سب سے پہلے جو بطلان ہے, جو جھٹلانا ہے یا اظہار براءت ہے, وہ ان جھوٹے خداؤں سے تھا. یعنی دیکھیں نا, جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خدا ایک ہے, اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ, تو 365 بت جو پہلے سے خانہ کعبہ میں موجود ہیں, تو مشرکین مکہ کو کیا پرابلم ہوئی رسول اللہ کے؟ جب ہر قبیلے نے اپنا ایک بت رکھا ہوا ہے تو کہہ سکتے تھے کہ محمد تم بھی اپنا لا کے رکھ دو خدا یہاں پر, ہمیں کیا ہے, جہاں پہلے سے 365 رکھے میں ایک اور آ جائے گا. لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں, یہ نہیں.
پہلے ان کی نفی کرو جو یہاں پر موجود ہیں. نہیں ہے کوئی معبود مگر یہ کہ صرف خدا ہے. جب میرے خدا کی عبادت یا عبودیت کی طرف آؤ گے تو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ تم نے ان کی نفی کرنی ہے یا ان کو یہاں سے نکالنا ہے. اس لیے مشرکین خلاف ہوئے. تو جب بھی ہم ظالم کی بات کرتے ہیں, کلمہ حق کو بلند کرنے کی بات کرتے ہیں, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے سسٹم کی, نظام کی نفی کرنی ہوتی ہے. جو مظلومیت کا مظلوم ہوتے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تبھی حق کا دفاع ہوتا ہے یا حق بچ سکتا ہے. اور اس کے لیے آپ کس حد تک جا سکتے ہیں, یہ ایک حد فاصل ہے, یہ ایک لمٹ ہے, ایکسٹریم ہے کہ جو امام حسین نے کربلا میں ثابت کر دیا, بیان کر دی کہ اسلام کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا مگر اسلام پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. چاہے وہ اولاد ہو, چاہے وہ آپ کی جان ہو, آپ کی مال ہو, حتیٰ کہ اپنی خواتین کو اسیر بھی اگر کروانا پڑے تو اسلام کے لیے اس کو کروایا جا سکتا ہے. جو مقصد ہے, جو ایمان ہے, جو عبودیت ہے, جو توحید ہے, نبوت ہے, رسالت ہے, سب سے مہم کسی بھی بندہ مومن کے لیے یہ ہوتی ہے. یقیناً روبینہ صاحبہ, یوم عاشوراء 10 محرم کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مسلمانوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے, یقیناً تاریخی, اگر ہم تاریخ دیکھیں, تاریخی انسانی کا ایک سب سے بڑی ایک دہشت گردی ہے. تو یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا جو صبر ہے, جو رضا ہے, اس کا فلسفہ کیا تھا, وہ بیان کیجیے. بالکل دیکھیں, وہ تو جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے اور صورتحال ایسی پیش آ گئی تھی کہ انہیں جنگ کرنی پڑی. ورنہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے ان کی ہم پوری زندگی اگر دیکھیں تو ہمیں صبر و استقامت کا سبق جو ہے وہ بھی ملتا ہے. اور پوری زندگی ان کی صبر و استقامت سے بھری ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان کی اس چیز کو بار بار بیان کیا ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, دیکھیں ان پر جب وہ جا رہے تھے راستے میں, جب ان کی ملاقات حور کے لشکر سے ہوتی ہے تو حور کے لشکر نے ان سے پانی مانگا. دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے حور کے لشکر کو پانی پلایا اور انہوں نے اس کے لشکر کو پانی پلایا تو انہی پر انہوں نے پانی بند کر دیا. تو کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ بہت بڑا ظلم تھا. انہیں پتہ تھا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں, لیکن کس لیے وہ ظلم کر رہے تھے؟ پیچھے ان کو لالچ ملا ہوا تھا, وزارتوں کے لالچ ملے ہوئے تھے. کسی کو تمہیں فلاں علاقہ جو ہے اس کی گورنری دی جائے گی, فلاں علاقے کی تقرری جو ہے وہ تمہیں دی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے پہلے سے طے کی ہوئی تھی. تو وہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کرتے؟ اب کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں کہ کتنا دردناک منظر ہے. جوان بیٹے علی اکبر کا لاشا ایک طرف پڑا ہوا ہے, بوڑھا باپ جو ہے وہ منٹوں میں اس کے بال سر کے سفید ہو جاتے ہیں. تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں جب جوان بیٹے کا لاشا انہوں نے اپنے بازوؤں میں اٹھایا ہے تو ایک دم سے ان کے سر کے بال جو ہیں وہ ایک دم سے ان کے سفید ہو جاتے ہیں. پھر اون اور محمد کے جو لاشیں ہیں خاک اور خون میں خلطاں پڑے ہوئے ہیں. پھر شہزادہ علی اصغر کے حلق میں جب تیر لگتا ہے تو وہ تیر حلق کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں چھید جب کر دیتا ہے, خون کے چھینٹے پڑتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ میں چھینٹے لے کر آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو میرا ایک علی اصغر ہے, لیکن 1000 علی اصغر بھی مجھے اگر مل جائیں تو یا اللہ میں تیری راہ میں قربان کرتا چلا جاؤں. یا اللہ اگر تیری رضا اس میں ہے تو پھر میری بھی یہ رضا ہے. اس سے بڑا صبر آپ دیکھیں کہ جوان اولاد بھی دنیا سے چلی گئی, پھر چھوٹا سا بچہ, اس کا دیکھیں قصور کیا تھا, اس کے لیے صرف پانی کے لیے انہوں نے جو ہے وہ بچے کو آگے کر دیا کہ شاید ان ظالموں کو ترس آ جائے. اس پہ بھی انہوں نے صبر کیا, اور چھوٹے سے بچے کو وہاں پر اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں اور بار بار جو شہید ہو جاتا ہے اس کو اٹھا کے خیمے تک لے کے آتے ہیں. یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. تو کربلا کا واقعہ جو ہے ہمیں ایک چیز کا درس نہیں دیتا, اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں, صبر دیکھ لیں, ہمدردی دیکھ لیں, جذبات کا ایک تلاطم ہے جو امڑتا آ رہا ہے, اور جو رحم دلی کے جذبات ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, یعنی باہمی رواداری, رحم کھانا, اور جو بھی چیزیں ہیں ساری ہمیں اس سے جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں. اس ایک چیز جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں سمجھا رہی ہے. کربلا کا واقعہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے دل میں جو ہے اس کی یادیں تازہ کرتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہمیں جو ہمارے ذہن میں محرم کا مہینہ ہے جو آ جاتی ہیں. محترمہ سیر زیدی صاحبہ, کردار زینب سلام اللہ علیہ.
بیان کیجیے. جی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ہو اور ماہ محرم کے پیغامات ہوں، ان کے اندر یکسانیت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ سملیرٹی ہے، جس میں سے ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ باطل کے چہرے سے نقاب کو الٹ کے رکھ دینا یہ بہت اہم کام ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار باطل، کبھی نہیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا مکوٹا یا ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ حق ہے یا وہ درست ہے. تو لوگوں کو اس سے انٹروڈیوس کروانا، جس طرح سے بنو امیہ کی مکاری تھی اس وقت یا عیاری تھی، جس وجہ سے انہوں نے اسلام کا جو لبادہ اوڑھا ہوا تھا، سید الشہداء نے اس لبادے کو لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا کہ دین صرف ان کی زبان پر ہے، یا انہوں نے دین کو صرف اقتدار کے لیے اپنایا ہوا ہے یا بتایا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ فقط ظاہر ہے، اور یہ صرف اس طبقے کے لیے نہیں تھا جو اقتدار میں ہے، جو مقتدر حلقہ ہے، صرف اس کو آپ نے جو ہے اس کی نقاب نہیں الٹی. چاہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہوں، جب آپ خطبے دیتی ہیں کوفہ میں اور شام میں، تو آپ ان نقابوں کو الٹ کے رکھ دیتی ہیں، لوگوں کو صحیح شاید تھوڑا بہت ابہام جو شاید کربلا میں کچھ لوگوں کے لیے رہ چکا ہوتا، اس کو مکمل طور پر جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے کربلا میں، کربلا کے بعد کوفہ اور شام کے بازاروں میں، خطبات میں، محلات میں بیان فرما دیا. پھر اس کے بعد بریک لینی ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین لیکن انتہائی اہم گفتگو کا سلسلہ جاری، اس کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کر رہے ہیں آج محرم الحرام کی اور اس کی فضیلت، اس کی عظمت پہ جو ہے وہ بات کی جا رہی. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جی محترمہ سحر زیدی صاحبہ. بات ہم کر رہے تھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار اور ماہ محرم کی. جی اور پھر یہ کہ اپنے ہدف پر آخری دم تک باقی رہنا، یہ پیغام کربلا کا بھی ہے، محرم کا بھی ہے، اور جناب شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آخری وقت تک کوشش کی جاتی رہی کہ آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹا دیا جائے، امام علی مقام کو یا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو. لیکن جو استقلال تھا، جو آپ کی ثابت قدمی تھی، وہ اپنے ہدف کو جب تک آپ لوگوں نے حاصل نہیں کر لیا، آپ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے. یہاں تک کہ ایک مقام اور وہ ہدف اور جو اس کا استقلال تھا اور وہاں پر رہنا تھا اس چیز کو، تو اس میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیز بھی یہ چیز عقیدے کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے. جو شخص بھی عقیدے کا بلیفز جس کے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ہدف پر آخری دم تک باقی رہتا ہے. سید الشہداء کا مقصد، جناب زینب عالیہ کا مقصد ہے اسلام کو بچانا اور توحید کو سر بلند کرنا. یعنی آپ دیکھیں کربلا اگر نہ ہوتی اور سید الشہداء سر نہ دیتے تو لوگوں کا توحید پر ایمان نہ ہوتا. نہیں، لوگوں کا وجود خدا سے ایمان ہٹ جاتا کہ کیا کوئی خدا بھی ہے. یعنی ظالم اس حد تک ظلم پر اتر آیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو شاید تمہیں بچا لیتے ہیں، یہ خدا نہیں ہے. لیکن آپ کا یہ جملہ جو آپ کہتی ہیں ابن زیاد کے دربار میں، ما رأیت الا جمیلہ، کہ میں نے خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا، حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، یہ بات بتاتا ہے کہ اس ظلم کے بعد بھی جس چیز پر آپ کا ایمان ہے وہ خدا کی توحید ہے، اس کی وحدانیت ہے، اس کی عبودیت ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ تمام تر چیزیں گواہی دے رہی ہیں رب کا راضی ہونا اور ان کا خدا سے راضی ہونا کہ جتنا بھی ظلم کر لیا جائے مگر جو وجود خدا ہے وہ ثابت ہے، اور وجود خدا کے لیے ہی یہ تمام تر قربانیاں دی جا رہی ہیں. اس کے بعد ایک اور جو ہمیں ملتا ہے ایک بہت بڑا سبق، وہ یہ کہ حقیقی اور ظاہری مسلمانوں کے درمیان فرق یہ صرف مقتدر حلقوں کے لیے نہیں تھا، جیسے میں نے بیان کی وہ بات وہاں ادھوری رہ گئی تھی، یہ مسلمانوں کے لیے بھی تھا. آپ نے جو پیغام دیا، جب بھی آپ حق کے لیے نکلتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ طبقاتی فرق کو نہیں دیکھتے، آپ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوتا ہے. جہاں پر ہم سید الشہداء میں 72 شہداء کو دیکھتے ہیں اور اس سے زائد بھی ہیں کچھ روایات میں، تو جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پر وہب قلبی بھی ہیں جو 9 زائد مسلمان ہوئے ہیں، یعنی کرسچینٹی پر تھے اور وہ انہوں نے نیولی اسلام کو قبول کیا ہے. اسی طرح سے جو جان ہیں وہ ایک سیاہ فام غلام ہیں. تو چاہے طبقاتی فرق، ہر طرح کا تعصب کربلا میں ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور جب آپ حق کے لیے آواز کو بلند کرتے ہیں تو ہر قسم کے طبقے سے آپ اس کے لیے دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ جو جس وقت حر بننا چاہے وہ بن جائے، اپنے دروازے کو بند نہیں کرتے ہیں. اور اسی کے لیے جو میں نے کہا کہ جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو پھر آپ دیکھیں
دعوے سب کرتے ہیں مسلمان ہونے کے، دعوے سب کرتے ہیں نصرت کے، لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں، اپنے امام کی کو فالو کرنے والے بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں، خدا کی آواز پر لبیک کہنے والے بہت کم رہ جاتے ہیں۔ یعنی ہم جب حج ہوتا ہے ذی الحج تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس کی حقیقی تفسیر ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے کہ سید الشہداء نے کہا لبیک اللہم لبیک، اے خدا میرا سینہ حاضر ہے کہ اس پہ شمر سوار ہو جائے، میرا گلا حاضر ہے کہ اس کو خنجروں کی 12 ضربوں سے اتار لیا جائے، میرا جوان حاضر ہے تیری بارگاہ میں۔ یعنی یہ تمام تر لبیک کی صدائیں ہیں جو حاجی اس وقت بلند کرتے ہیں جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مگر اس کی حقیقی تفسیر ہمیں کربلائے معلیٰ میں نظر آتی ہے کہ جہاں پر ہر چیز کو قربان کر دینے کے بعد بھی حتیٰ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ ردا کو دینا لبیک کی صدا ہے کہ خدا حاضر ہے میری یہ چادر، حاضر ہے میرا پردہ، حاضر ہے میرے پاؤں کہ میں اس ریگزار گرم پر چلوں اور اس مشکل یا صعوبتوں بھرے سفر کو انجام دوں، میری پشت حاضر ہے تازیانوں کو کھانے کے لیے، مگر یہ کہ تیرے دین کی بقا ہو اور تیرا دین بچ جائے اور تیری توحید پر لوگوں کا ایمان سالم رہے۔ یقیناً روبینہ صاحبہ، 10 محرم یوم عاشوراء امام حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانیاں انسانیت کے لیے کیا پیغام دیتی ہیں؟ انسانیت کے لیے اس میں یہی پیغام ہے سب سے بڑا کہ جب بھی ملک اور قوم کو ضرورت پڑے تو انسان کو جو ہے، کیونکہ ہمارا جینا اور مرنا صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مرنا تو ایک دن ہے ہی۔ ٹیپو سلطان نے بھی کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، تو یہ جان ایک نہ ایک دن تو جانی ہے، کیوں نہ اس جان کو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے اور شہادت کا درجہ جو ہے وہ پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ شہید جو ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، تو یہ شہادت کا مرتبہ ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر اللہ کے حضور جا ملیں، خالق حقیقی سے جا ملیں، تو یہ زندگی جو ہے میرا خیال ہے شہادت پہ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت دیکھتے ہیں تو کیسے ظالم اور مظلوم کی پہچان کرواتے ہیں؟ دیکھیں، ظلم کرنے والا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم کرنے والا جو ہے وہ مردہ قرار دیا جاتا ہے، اس کا نام لیوا بھی کوئی نہیں رہتا باقی۔ اب جس طرح سے یزید نے پانی بند کیا ہے تو یہ سری ظلم تھا، سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ظلم ہے، اور جو وہ حرکتیں کر رہا تھا، جو ظلم و ستم جو ہے وہ اہل بیت پہ کر رہا تھا، وہ سب کو نظر آ رہا تھا۔ ظالم انسان جو ہے وہ نظر آتا ہے اور ظالم کا نشان جو ہے وہ دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ شہید جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں، جو باطل کے لیے، باطل کے خلاف لڑتا ہے، جو حق کے لیے لڑتا ہے، اس کا نام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یزید کا نام کتنے لوگ لیتے بھی ہیں تو اس کو لعنتی قرار دے کے لیتے ہیں، اور کتنے برے القابات سے اس کو یاد کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور جو ان کے رفقۂ کار تھے، جو ساتھی تھے ان کے ساتھ، اہل بیت جو تھے، ان کا نام جو ہے وہ کتنے احترام سے ہم لیتے ہیں، کیونکہ دین جو ہے ان کی وجہ سے ہم تک پہنچتا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی مقدس ہستیاں ملی جن کے عوض جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ جنتی ہستیاں ہیں، اگر ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں گے، دعائیں مانگیں گے، اگر ہم ان کے وسیلے سے اپنا سب کچھ اگر ہم ان کے لیے نثار کر دیں گے، ہمارا جینا اور مرنا جو ہے وہ اہل بیت کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں ان کی وجہ سے ہی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میری اور میرے اہل بیت کی مثال جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا جو وہ بچ گیا، جو نہیں سوار ہوا وہ غرق ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں تاکہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں نصیب ہوں۔ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں، محترمہ صاحبہ نے بھی کہا کہ دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل کی بات آتی ہے تب وہاں پھر ہم بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ پھر
جیسا کہ ابھی بہن نے کہا یہ جذبہ ایمانی ہمارے اندر جو ہے وہ پختہ نہیں ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ایک پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ جو بنجر زمین ہوتی ہے اس میں بھی جب وہ سخت ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ پھل پھول اور پودے نہیں اگا سکتے جب تک کہ آپ اس کو نرم نہیں کریں گے، ہل چلائیں گے، آپ اس کو نرم کریں گے، زمین نرم ہوگی، پھر آپ اس کے اندر پودے لگائیں گے تو پھر وہ جو ہے پودے اگیں گے۔ اسی طرح دل جو ہے آپ دیکھیں کہ پچھلی قوموں پر عذاب آئے ہیں تو دل ان کے سخت ہوئے ہیں، ثم قست قلوبکم، پھر ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر خرابی جو وہیں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ یہ جو دل ہے نا تقویٰ یہاں پر ہونا ہے، 3 دفعہ یہاں اشارہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ جب ہم اپنے دل کو خالص کر لیں گے محض اللہ کے لیے تو پھر ہم جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہم کامیابی حاصل نہیں کر ممکن سکتے۔ نہیں ہے۔ محترمہ سید زیدی صاحبہ، ہم دیکھیں آج موجودہ دور میں حالات حاضرہ میں بھی دیکھیں تو کردار یزیدی جو ہے وہ آج بھی ختم نہیں ہو سکا۔ وہی مار دھاڑ، وہی منافقت، وہی ظلم و ستم، وہی تمام تر چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی۔ کیا وجہ؟ جو ہم دیکھتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہمیں جو یہ ایک حق اور باطل کی جنگ ہے یہ چلی آ رہی ہے، یہ ختم نہیں ہے۔ یعنی یہ انسانی سرشت میں یا طینت میں ایک چیز ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کا بھی جو اختیار ہے وہ پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، کیونکہ توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہیں، ہدایت کے دروازے کبھی بند نہیں ہیں، جو جس وقت ہدایت پانا چاہے پا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو حق اور باطل کی جنگ ہے یا شیطان کی اور یہ جو الہی طاقتوں کی جنگ ہے یہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا پر اپنی پیک پر نظر آئی ہے اس طرح کہ آج تک اس کا ہم اگزامپل ہے، مثال ہے، اور بار بار کہا جاتا ہے کربلا، واقع کربلا اور وہاں پر جو ظلم ہوا، بربریت ہوئی، اس کے بارے میں۔ تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک جاری و ساری ہے، تو یہاں پر اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات میں انسان کا اپنی تقدس سے ناآشنا ہونا ہے، اپنی اہمیت سے ناآشنا ہونا ہے۔ دیکھیے سید الشہداء بھی جنگ میں پہل نہیں کر رہے اور یہی پیغام دے رہے ہیں کہ جنگ میں پہل نہیں کرنی چاہیے، یا جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ انسان کی حریت ہے، آزادی ہے۔ دیکھیے اس کی اپنی شخصیت ہے، اس کا اپنا تقدس ہے، اس کا اپنا احترام ہے، اور اس کے لیے آپ جب ایک خطبے میں ابن سعد کی فوج سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک تمہارے پاس دین نہیں ہے، تم آخرت پر ایمان نہیں رکھ رہے، تم ڈر نہیں رہے خدا سے، مگر تم کم از کم آزاد بندے تو بنو، کم از کم غلامی کی جو سوچ ہے اس سے نکلو، آزاد انسان بنو۔ حریت ایک ایسا کربلا ایک ایسا مکتب ہے کہ جس کا حریت پیغام ہے، اور اس کے جو معلم ہیں وہ سید الشہداء ہیں۔ تو جو شخص بھی ظلم کر رہا ہے وہ اپنے ہی نفس کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کم از کم آزادی کے پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی آپ نہ اپنے نفسانی خواہشات کے غلام ہوں، نہ آپ کسی اور کے تھاٹس کے غلام ہوں۔ تو اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ حریت میں اور آپ لے لینا تو بہت سارے مسائل کا اس معاشرے میں اس زمانے میں حل اس حریت آموزی میں شامل ہے، اور اس کے اندر موجود ہے کہ جو سید الشہداء یا کربلا مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ انسانیت یا انسانی حقوق کی پاسداری ہے۔ جب بھی ایک ظالم ظلم کر رہا ہے وہ انسانی تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ اچھا، انسانی تقدس کا جس کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں یا حرمت کی بات کر رہے ہیں، تو ایک مومن کی حرمت کو، ایک مسلمان کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے زیادہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح، یعنی جب کہا گیا کہ گویا کوئی مومن کو آپ اس کی کسی راز کو فاش کرتے ہیں، اس کو گالی دیتے ہیں، اس کو غلط الفاظ سے یاد کرتے ہیں، تو سختی سے ممانعت کی گئی، اور باقاعدہ حدیث میں آیا کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ، یعنی کعبے کی عظمت سے زیادہ اس بندہ مومن کی عظمت ہے یا اس کی حرمت ہے۔ تو سوچیں اگر ایک انسان کی عزت، ظاہری عزت، یا صرف وربلی بھی آپ کسی مومن کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے، تو کچھ آئیے کہ آپ اس کا خون بہائیں یا اس کے حقوق کو پامال کریں۔ اسی لیے سید الشہداء کتنا حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ جب آپ نے کربلا کی زمین کو خریدا تو کہتے ہیں
کہ کم از کم بھی 4 میل کی زمین تھی وہ جو سراؤنڈنگ تھی کہ جس کو آپ نے خریدا وہاں پر، اور آپ نے اس کو خریدنے کے بعد انہی کے حوالے کر دیا، بنی اسد کے قبیلے کے حوالے کر دیا. تو اور آپ نے کہا کہ حتیٰ کہ جو میرے ساتھ اشخاص موجود ہیں ان کی گردن پر کسی اور کا حق موجود نہ ہو، وہ کسی کے مقروض نہ ہوں، یا وہ کسی انسان کا حق انہوں نے زائل نہ کیا ہوا ہو، ایسا شخص میرے ساتھ ہرگز نہ آئے. تو جو انسانی حقوق کا اس قدر پاسداری کریں تو وہ یہ انسانی اقدار ہیں جو انسان کو ظلم کرنے سے بچاتی ہیں. آج بھی جو ظالم ہے اس کے اندر انسانی اقدار نہیں ہیں، اس کے اندر بیسک ہیومن ویلیوز نہیں ہیں. اگر صرف ان ویلیوز کو دیکھ لیا جائے، مذہب سے ہٹ کر، عقائد سے ہٹ کر، صرف انسانیت کا احترام دیکھ لیا جائے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ جس شخص کے اندر بھی انسانیت کا احترام ہے وہ کبھی بھی ظالم کی فہرست میں نہیں ہو سکتا یا ظلم نہیں کر سکتا. یقیناً انسانیت. اور جب ہم ماہ محرم الحرام کی بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ ہمیں انسانیت سکھاتا ہے. روبینہ صاحبہ، ہم پورے مہینے کی بات کر لیں یا یہ پہلا عشرہ جو ہے ماہ محرم الحرام کا، اس کی ہم بات کریں تو یہ یقیناً ہمیں زندگی کا ایک مقصد جو ہے وہ بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے. تو آیا کس طرح اب ہم اپنے نوجوان نسل کو اس طرف لے کر آئیں؟ کیونکہ جب ہم اپنے سلیبس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں اس طرح سے واضح تعلیمات نظر نہیں آ رہی. ہم نے دنیاوی چیزوں کے اوپر، ہم نے جس بھی فیلڈ کی ڈگری لینی ہے اس کے اوپر ہمارا مکمل طور پہ جو ہے وہ ایک زور ہے، ایک رجحان ہے. لیکن جب ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں، اور جو تعلیمات ہمیں ہماری زندگی میں اڈاپٹ کرنی چاہیے، جس پہ زیادہ ہمارا زور ہونا چاہیے، اس طرف ہمارا رجحان بہت کم دکھائی دے رہا ہے. کیسے اس کا رجحان بڑھایا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوان نسل میں آپ نے اس کربلا کے واقعات سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں یا جو جذبہ اس حوالے سے نوجوان نسل میں پیدا ہونا چاہیے، وہ تعلیمی نظام کا جو سسٹم ہے، یعنی تعلیمی نظام جو اس کے اندر خرابی ہے. واقعہ کربلا جو ہے وہ جو نصاب کی کتابیں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد ان ڈیٹیل اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ کہ ناظرین انتہائی اہم گفتگو کا سلسلہ جاری، اس کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کریں آج ماہ محرم الحرام کی اہمیت، فضیلت اور عظمت پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کہ انتہائی اہم ٹاپک میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کی لائف کو بدل کے رکھ سکتا ہے اگر ہم ماہ محرم الحرام کی اہمیت، فضیلت اور عظمت کو جان لیں، پہچان لیں، سمجھ لیں. تو اس وقت ہماری زندگی میں جو بے شمار ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے، جن تلخیوں کا سامنا ہے، جن رویوں کا سامنا ہے، جو ہم میں صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ہم رضا الہی میں ہم خوش نہیں ہوتے، اللہ کی رضا میں ہم راضی نہیں ہوتے، ہم شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تمام تر مسائل ہمارے، یہ تمام تر شکوے شکایتیں ہمارے یقیناً ختم ہو جائیں گے. ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس حرمت والے مہینے کے ماہ محرم الحرام یا پہلے عشرے کی ہم اگر بات کریں تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور کیا سبق ملتا ہے یہ جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری. اس پہ گفتگو کریں. ہمارے ساتھ موجود ہے روبینہ صاحبہ. بات ہم کر رہے تھے کیا ہماری جو تعلیمی نظام ہے اس میں کہیں خرابی یا ہماری جو تربیت ہے اس میں کہیں کوتاہی آ رہی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو آج جس طرح سے ہمیں ماہ محرم الحرام کا ادب، احترام انہیں بتانا چاہیے تھا، سکھانا چاہیے تھا کہ یہ مہینہ آتے ہی ہمیں اس کا استقبال کس طرح سے کرنا ہے، ہم سب کو پہلے سے معلوم ہوتا، نہ کہ ہمیں آج یہاں بیٹھ کے پروگرام کرنا پڑ رہا ہوتا. بتائیے. بالکل جی، ہمارے جو تعلیم کا نصاب ہے اس کے اندر میں تو یہی سمجھوں گی خرابی ہے، کیونکہ ہم اگر آج کے دور کا جو تعلیمی نظام ہے اپنے دور کے ساتھ ہم موازنہ کریں تو کیونکہ بچے پڑھتے ہیں، میں ان کی بکس جو ہیں وہ دیکھتی رہتی ہوں، وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو ہمارے دور میں تھیں. اسلامیات کے اندر وہ ٹاپک ہی نہیں ہے جو ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے جب میں نے ایم اے کا پیپر ایک دیا تھا تو واقعہ کربلا پہ نوٹ لکھیں، تاریخ کے اسلام پر سیاہ، کیا واقعہ کربلا جو ہے تاریخ کے نام پر ایک سیاہ دھبا ہے، نوٹ تحریر کریں. تو پھر اس قسم کے جو سوالات ہیں اب ہیں ہی نہیں ہیں، یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. خلفائے راشدین کے متعلق لوگوں کو نہیں پتہ، اور بہت سارے جو ایون کہ جو خانہ کعبہ کی پکچر اگر آپ بچے کو کسی کو دکھا دیں گے تو وہ اس کو مسجد کہہ دے گا، پرانی پکچر اگر ہم پرانی دکھائیں پکچر تو وہ نہیں پتہ چلے گا بچے. تو ہمارا جو نظام تعلیم ہے سب سے پہلے تو وہ بہتر ہونا چاہیے. باقی گھر میں تربیت تو ہوتی ہے،
کوئی ہی ماں ہوگی جو اپنے بچے کی اچھی تربیت نہیں کرتی ہوگی، ورنہ الحمدللہ ساری مائیں جو ہیں وہ اپنے طور پر کوشش تو کرتی ہیں، ہر گھر میں بچوں کو سمجھاتی ہیں۔ اب یہ جو موبائل آ گئے ہیں، موبائلوں نے جو بچوں کو جو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی بات جو ہے اس پہ توجہ نہیں دیتے، موبائل جو ہے وہ اس کی چھانٹی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا۔ موبائل بھی ایک فتنہ ہے، اس کے اندر بھی چیزیں ہیں سمجھنے والی، اپنے بچوں کو اس کی موبائل کے استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں، اس کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں، یعنی نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کس طرح اپنے پڑھنی ہے، اور فرائض و واجبات جو ہیں وہ کس طرح سے ادا کرنے ہیں، وہ سیکھیں بچے۔ جب وہ چیزیں سیکھیں گے تو پھر انسان کے اندر وہ شعور، وہ آگاہی، وہ معرفت جو ہے وہ آ جائے گی، جس کی آج کے دور میں ہمیں ضرورت ہے۔ اور واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ بچے آج کے دور میں سمجھ نہیں رہے۔ بالکل سمجھانے کی ضرورت۔ محترمہ سحری صاحب، آپ بھی اس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیسے ہم اپنے آج بچوں کو یا اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ ماہ محرم الحرام یا واقعہ کربلا یا اس تاریخ کے بارے میں جو ہے وہ انہیں اویئر کر سکے، آگاہ کر سکے، اور آنے والے وقتوں میں ہمیں اس پہ پروگرام کرنے کی یہ ضرورت محسوس نہ ہو کہ ہم نے اپنی عوام کو آگاہ کرنا ہے کہ آیا واقعہ کربلا کیا ہے، ماہ محرم الحرام کو ہم نے استقبال اس مہینے کا کیسے کرنا ہے، اس کا احترام ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم یہی ہے کہ جو پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، بالکل ماؤں نے شاید کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور تربیت کرنا چھوڑ دی ہے۔ تو مائیں اگر ان چیزوں کو گھر میں بتائیں، جو گھر میں بچپن سے سیکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جو بچپن میں سیکھی ہوئی چیز ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، اس کی مانند ہے۔ یعنی آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں تو آپ کی شخصیت سے وہ چیزیں پنہا نہیں ہوتی، مٹتی نہیں ہیں، ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو جو مائیں ہیں وہ تربیت دیں، اصل میں جو حرمت ہے انسانیت کی یا حقوق ہیں یا اہمیت ہے مہینوں کی اور دنوں کی، اور جو سنتیں ہیں ان کو کس طرح سے احیا کرنا ہے، قرآن تعلیمات کو، تو ایک تو یہ کردار ہے کہ جو ماؤں کو اپنانا ہے۔ اس کے بعد اساتید، ان کے لیے صرف جاب نہیں ہونی چاہیے، پڑھانا، معلمی، یہ جو پیشہ ہے یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے۔ تو جب وہ معلمی کر رہے ہیں، جب وہ پڑھا رہے ہیں تو وہ مربی بھی ہیں، وہ تربیت بھی کر رہے ہیں، وہ صرف علم نہیں دے رہے، وہ تربیت بھی دے رہے ہیں۔ تو تربیت اور علم دونوں کا جو پہلو ہے، یہ عنصر ہے، وہ مربیان کو بھی اپنے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے یا بتانا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار بچے والدین سے وہ چیز نہیں لے رہے ہوتے جو کسی ٹیچر سے اثر لے لیتے ہیں یا اس بات کو یاد کر لیتے ہیں یا ان کے ذہنوں پر ثبت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو جیسے کہ آپ نے کہا کہ نوجوانوں میں جو زیادہ مذہبی ٹاکس ہوتی ہیں ان کی طرف مشکل سے لوگ آتے ہیں، تو جو سوشل میڈیا کا یوز ہے یا ریلز ہیں ان کو اس انداز میں بنایا جائے جو انٹریکٹیو ہو، شارٹ ہو اور ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے یوتھ اٹریکٹ ہو یا وہ اس بات کو سمجھ لے یا پیغام کو لے لے جو اصل میں پیغام ہے۔ اور یوتھ کے بارے میں ججمنٹل ہونا اسکالرز اور لوگ چھوڑ دیں، جب کبھی بھی ججمنٹل ہوتے ہیں تو بہت زیادہ وہاں پر پرابلمس ہوتی ہے۔ ہم فلسطین کے مسئلے پر ہی دیکھتے ہیں تو امریکن یونیورسٹی ہے، وہاں پر وہ لوگ ناچ رہے ہیں، ناچ کر گا کر فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ وہاں ججمنٹل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مطلب کہ اس طرح سے حمایت کریں گے، لیکن جو اصل میں ان کی تھاٹ ہے آپ دیکھیں، اگر وہ فکری لحاظ سے اتنے بیدار ہیں، ان کے پاس اتنا شعور ہے کہ انہیں پتہ لگ رہا ہے یا سمجھ آ رہا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہے اور یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اسی ذیل میں رہبر معظم سید علی خامنہئی نے خط ان کو لکھا، شکر گزاری کا ایک تھینکنگ لیٹر لکھا کہ ہم آپ کا یوتھ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس مسئلے پر توجہ دی اور آپ نے اس پر سٹینڈ لیا، اس پر بات کی، انٹرنیشنل فورمز پر بات کی اور اس طرح سے بات کی کہ ان کی ڈگریز چھین لی گئیں، لے لی گئیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو سیکریفائس کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے اور جو رانگ ہے وہ رانگ ہے۔ تو یہاں پر یوتھ کے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ کہ ہم نے ان کو اگر محرم سمجھانا ہے، اہمیت، عاشورہ، یہ وہ، تو اس کے لیے تھوڑا سا جو ایک ٹپیکل سوچ ہے یا طریقہ ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ آخری بات، وقت اتنا نہیں ہوگا، رضائیت یا راضی رہنا خدا سے، یہ ایک بہت بڑا
پیغام ہے. میری اور آپ کے پاس جتنا سٹریس ہے, ڈپریشن ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم راضی نہیں ہیں خدا سے, زیادہ ہونے پر بھی راضی نہیں ہیں. جو راضیت مرضیہ کی منزل ہے, یہ آخری منزل ہے جو سید الشہداء کی ہے, جس پر خدا نے کہا کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے, نفس مطمئنہ. تو جو گول ہے میرا اور آپ کا وہ نفس مطمئنہ ہے, جو گول ہے میرا اور آپ کا وہ رضائیت ہے. ہم اے سی پہ میں بھی ہیں تو ہم ناشکرے ہیں, ہم دھوپ میں ہیں تو ہم تو ہیں ہی, ہمارے پاس کم پیسے ہیں تو بھی ہم شکر گزار نہیں ہیں, زیادہ آ جائیں تو تب بھی شکر گزار ہیں, اولاد ہو تو شکر گزار نہیں ہیں, نہ ہو تب بھی شکر گزار نہیں ہیں. یعنی شکایتیں ختم نہیں ہوتی یا رضائیت کا عنصر, تبھی اسٹریس میں جاتے ہیں. تو ہر عبادت کا جو مقصد ہے نا, جو خدا نے رکھا ہے, وہ ہیپینس ہے. یعنی میں اور آپ نماز پڑھیں, چڑ کے نہ پڑھیں, تنگ ہو کر نہ پڑھیں, خوش دلی سے پڑھیں. ہاؤ ٹو بیکم اے ہیپی پرسن ان یور لائف. ہر عبادت کی جو مقصد ہے, آبجیکٹیو ہے یا گول ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ہیپی ہوں, آپ راضی ہوں خدا سے, جو بھی جس حال میں بھی آپ ہیں. اور یہی کربلا کا ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ عبودیت کریں مگر رضائیت کے ساتھ. بالکل روبینہ صاحبہ, یہی کربلا کا پیغام ہے کہ آپ نے صبر, رضا جو ہے, اگر آپ نے شکر کرنا سیکھنا ہے, آپ نے صبر کرنا سیکھنا ہے, آپ نے اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھنا ہے, تو ماہ محرم الحرام یا واقعہ کربلا سے بڑھ کے کوئی اگزامپل ہمارے سامنے نہیں ہو سکتے. اور یہی اگزامپل ہمیں ہمارے نوجوانوں کے سامنے رکھنے کی اس وقت ضرورت ہے, جو بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں, جو بہت زیادہ عدم برداشت ہمیں معاشرے میں یا ہماری لائف میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. بالکل. دیکھیں, اس میں اہم چیز جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ یہ واحد واقعہ ہے جس کی خبر جو ہے وہ پہلے سے ہی دے دی گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں لے کے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں, اس واقعے کی اطلاع آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کا یہ نواسہ ہے تو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. بلکہ باقاعدہ وہاں پر جو جگہ تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہ جگہیں جو ہیں وہ ساری دکھا دی تھیں کہ یہاں پر یہ شہید ہوگا, یہاں پر یہ. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آگے حضرت امام حسین علیہ السلام کو وہ ساری جگہوں کا جو ہے سسٹم سارا جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا کہ کون کہاں پر شہید ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی اطلاع اپنی جو زوجہ ہیں حضرت ام سلمہ ان کو بھی دے دی تھی. یہ واحد زوجہ ہیں جو واقعہ کربلا تک زندہ رہیں. ان کی عمر غالباً اس وقت جو ہے میرا خیال ہے کوئی 80 یا 85 کے لگ بھگ ہوگی. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے میدان کی جو مٹی تھی جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہونی تھی, وہ ایک شیشی کے اندر بند کر کے دی تھی کہ یہ شیشی اپنے پاس رکھ لیں, جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین جو ہیں وہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے ہیں. تو حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ روزانہ صبح اٹھ کے وہ شیشی جو ہیں وہ دیکھا کرتی تھیں. اب دیکھیں کہ اس سے بڑی صبر و رضا کے پیکر جو ہیں یہ اہل بیت جو ہیں, اس کی مثال دنیا میں کہاں مل سکتی ہے کہ ایک واقعہ جو ہے جس کی پہلے سے اطلاع دی گئی ہے اور اس پر اتنا صبر کرنا, اور ہمارے جیسا انسان ہو ایسے کسی واقعے کی خبر پہلے مل جائے تو ہم تو وقت سے پہلے ہی مر جائیں. اور ان کے حوصلے دیکھیں, ان کے عزم دیکھیں, ان کا حوصلہ دیکھیں, صبر دیکھیں, ان کی استقامت دیکھیں کہ کتنی ہے, کتنا بڑا دل ہے ان کا کہ اس واقعے کی خبر بھی ہے پھر بھی جی رہے ہیں. تو ہمیں بھی اسی طرح سے ہی جینا چاہیے. جینے کا درس جو ہے وہ وہی بات ہے کہ زندگی کا مقصد اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ واقعہ کربلا, خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی سے پڑھ کے ہمیں کہیں بھی جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہمیں نہیں ملتا. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ پیغام جو ہے وہ یہی دیں گے کہ جو ہمارا ملک جو ہے اس وقت بہت بری صورتحال سے دوچار ہے. ہمارے ملک پہ جو بیرونی ممالک جو ہیں وہ سازشیں کر رہے ہیں, دباؤ بھی ڈال رہے ہیں, اور ہمارا ملک جو ہے اس وقت دباؤ میں ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ ہمارے ملک کو جو ہے اللہ تعالیٰ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرے، اس دباؤ سے نکالے، اور اس میں علماء کرام کو بھی اپنا پارٹ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا، ابھارنا ہوگا نوجوان نسل کو، اور ہمارے جو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا جو قومی ادارے ہیں انہیں بھی حرکت میں آنا چاہیے، سب کو مل جل کے جو ہے وہ اس طرف آنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ محترمہ سحر زیدی صاحبہ، آپ کا پیغام ناظرین کے لیے۔ جی، ماہ محرم الحرام مجھے اور آپ کو ایک عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور غم اہل بیت علیہم السلام کو زندہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی جو پیغامات ہیں سید الشہداء کے ان میں سب سے زیادہ اہم تعلیمات قرآنی کا احیاء ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، بالکل، کہ جو ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، اور اس پر عمل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا کہ کس طرح سے ہمارے ہاں عمومی طور پر رسول اللہ کی لائف کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کی سنت یا جو ان کی تھاٹس ہیں ان کے بارے میں کم لکھا جاتا ہے، انالیسس کم ہوتا ہے ان کی لائف کا۔ تو میرے اور آپ کے لیے جو صحیح انالیسز ہے وہ سید الشہداء کی پیروی یا آپ کے عمل کے اندر ہے، کہ آپ نے کس طرح سے ان کی سنت کا احیاء کیا ہے، اور اس کو بچانے اور اس کو زندہ کرنے کے لیے آپ کربلائے مولا سے نکلے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک بہت بڑا پیغام ہے عاشوراء سے، اور انسانیت کا پرچار، عدل اور مساوات، اور ساتھ ہی ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا، اور مظلومین کا ساتھ دینا، مستضعفین کا ساتھ دینا، اور یہی آخری معرکہ حق و باطل دنیا میں قرار پائے گا۔ یقیناً۔ بہت شکریہ محترمہ سحر زیدی صاحبہ آپ کا، محترمہ روبینہ ایوب صاحبہ آپ کا، آپ دونوں نے وقت دیا۔ یقیناً ناظرین انتہائی اہم ٹاپک تھا۔ دعا کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح کہ ہم ماہ محرم الحرام پہ بات کر رہے ہیں، حرمت والا مہینہ ہے، یہ ادب والا احترام والا مہینہ ہے، ہم نے اس مہینے کا استقبال کس طرح سے کرنا ہے آج اس پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا، کس طرح سے احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے، وہ بھی آج ہم نے ڈسکس کیا، اور دعا یہی کرتے ہیں کہ جتنی آج گفتگو ہوئی اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔